नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि थब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफुल क़ुलूबि थब्बित क़ल्बी अला तआतिक। आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान का ये सफ़र हमारी ज़िंदगी में जो हमने शुरू किया है इसे हमेशा जारी व सारी रखें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये तौफ़ीक दें कि हम सारी ज़िंदगी कुरान को अपना साथी बना कर रखें, ताकि आखिरत में कब्र में ये हमारा बेहतरीन साथी बने। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आले इमरान के ज़िमन में आज हमारी 20वीं क्लास है और आया नंबर 159 ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। तो जो आयात हम पढ़ रहे हैं ये ग़ज़वा उहद के तनाज़ुर में, ठीक है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप ये देख रहे हैं कि एक एक टर्मोइल आया उम्मत मुस्लिमा पर, एक आजमाइश आई। आजमाइश ग़ज़वा बदर में भी आई थी, लेकिन ये कि ग़ज़वा बदर के जो नताइज थे वो बहुत हौसला अफ़ज़ा थे। लेकिन क्या हुआ कि ग़ज़वा उहद में भी जो है वो जो मोमिनीन हैं वो तो अपने ईमान के साथ निकले, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट थे। अब ये कि पिछले काफ़ी रुकू में 3-4 रुकू में हम ये देख रहे हैं, 4-5 रुकू से जब से ये आयात शुरू हुई हैं ग़ज़वा उहद के तनाज़ुर में, कि ये जो एक ट्रायल आया है उम्मत मुस्लिमा पर, उस एक वाक़ये से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस एक ट्रायल से अगर हम देखें तो ये पूरी हमें आज़माइश की जो फ़िलॉसफ़ी है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिखा रहे हैं। और इसमें बार-बार बहुत सी हिकमतें तो ऐसी हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयात में हमें खुद ही वाज़े-वाज़े बता दी कि मैंने ये सब इसलिए किया, या ये मेरे इज़्ज़न से आज़माइश इसलिए हुई, या ये तुम लोगों को जो नुकसान पहुँचा वो क्यों हुआ, उस सब की आगे बता दी, ठीक है। ये इब्तला आई तो इसके पीछे क्या हिकमत थी, जैसे कि हम लास्ट टाइम भी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये, और फिर ये कि बिटवीन द लाइन्स जब हम तफ़सीर में जाते हैं, जब हम तफ़सील में जाते हैं, तो उसमें भी फिर हम देख रहे हैं कि हमें बहुत सारे सबक जो है वो मिलते हैं सीखने के लिए। बेसिकली अगर हम देखें तो आज़माइश का जो फ़लसफ़ा है उसके ऊपर हम पूरा एक इस टॉपिक के ऊपर इन आयात से जो है वो अपना मेजर मटीरियल जो है वो डिराइव कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उसको भी देखेंगे फिर कभी, आज़माइश और आज़माइश के फ़लसफ़े को भी डिटेल में, ठीक है। लेकिन ये कि मैं सोच रही थी कि इसको लेकर, यानी सूरह आले इमरान का ये जो हम कर रहे हैं पार्ट, जो दूसरा हिस्सा है, ख़ास तौर पे ग़ज़वा उहद के तनाज़ुर में जो आयात हैं, इसको लेकर मैं ये सोच रही थी कि मैं आपको एक होमवर्क भी दूँ, ठीक है। थोड़ा-सा मुझे भी ये अंदाज़ा हो कि आप लोग क्या सीख रहे हैं। तो इंशाअल्लाह होमवर्क जो है वो ये होगा कि जो आज़माइश है उसकी क्या हिकमत जो है वो सूरह आल इमरान की इन आयात की रोशनी में वो कौन-सी हिकमतें हैं जो आपकी समझ में आई है, ठीक है? जो भी जिसकी समझ में आएगी, ठीक है? तो ये इंशाल्लाह उसको हम यूँ करेंगे कि एक मैसेज बना लेंगे, और उसके अंदर जो है वो मैं ये चाहूँगी कि आप लोग पिछली कुछ आयात जिनमें ख़ास तौर पर ये टॉपिक जो है वो तफ़सील से चल रहा है और ये बिल्कुल तसलसल से चल रहा है, ठीक है? तो इसमें जो है वो आप इसको जाकर गो थ्रू करें और फिर इसमें से देखें, कोई बहुत तफ़सील में चाहे ना भी गो थ्रू करें, लेकिन ये कि एटलीस्ट आप अपना कुरान खोलें, तर्जुमा देखें जो हमने किए हैं, कुछ ना कुछ तो आपके ज़हन में होगा तफ़सीर का भी, तो उसमें से जो है वो आप एक-एक पॉइंट जो है वो शेयर कर सकते हैं ग्रुप पर, ठीक है? तो इंशाल्लाह इसको फिर बाद में भी डिस्कस करते हैं। अभी देखते हैं आज की आयत, 17वाँ रुकू स्टार्ट किया था हमने लास्ट टाइम, आयत नंबर 156 से 171 तक ये रुकू एक्सटेंड करता है, और हमने लास्ट टाइम जो है वो आया 156 टिल 158 यहाँ से की थी इस रुकू से। इंशाल्लाह आज अल्लाह के हुक्म से आगे चलते हैं, और बात वही जैसे हो रही थी कि मुनाफिकीन जो हैं, जब इस तरह के नताइज आ गए एक आजमाइश में, जब जो है वो मोमिनीन को डाला गया, और जो है वो बहुत ज़्यादा एक जानी नुकसान भी उठाना पड़ा, शिकस्त भी उसका सामना भी करना पड़ा, बल्कि जिसे कहते हैं कि वो जीती हुई बाजी जो है वो हार गए। और फिर उस पर जो सबसे बड़ी वो ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह का उड़ जाना, सबसे ज़्यादा जो डिमोटिवेशन थी वो इस खबर से फैली। तो इस सब के बाद जो मोमिनीन हैं उन्होंने इस तरह की बातें करनी शुरू की कि अगर ये जाते ही ना इस जंग में, तो हमने तो इन्हें ये कहा था कि ये मदीने में रह के लड़ लें, यहाँ पर जो है वो हम ज़्यादा बेहतर अपना दिफा कर सकेंगे, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, और ये वहाँ जाकर लड़े तो देखा भी इन्होंने नुकसान उठाया और इनको मौत आ गई। तो ये जो एक बात थी, ये जो कॉन्सेप्ट था, गो के हम आम तौर पर ये सोचते हैं
کہ نہیں جو بھی مصیبت آئی ہے اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ اگر ہم یوں کر لیتے تو پھر ایسا نہ ہوتا۔ تو یہ جو وہ آپ کو بہت مشہور ایک حدیث بھی ہے نا کہ جب بھی کوئی آزمائش ہے، کوئی نقصان ہوا ہو، تو یہ کبھی بھی نہ کہو کہ اگر اور کاش کا کہنا جو ہے یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ اب وہ آپ کو ایسے وسوسے ڈالے گا کہ وہ وسوسے جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ شروع میں تو وہ وساوس ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ اچھا چلو اگر ایسا کر لیتے تو ایسا نہ کرتے، لیکن ہوتے ہوتے وہ آپ کا جو عقیدہ تقدیر ہے اس کو پورا آپ کہہ لیجئے کہ اس کو ڈیویٹ کر دیتا ہے، اور انسان جو ہے وہ یہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے ایک وقت پہ کہ شاید گویا سب کچھ جو ہے وہ میری کوشش سے جو ہے وہ ممکن ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو قرآن جو ہے وہ ان خاص واقعات کے تناظر میں ہمارے ان عقائد کی تصحیح جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے ان آیات کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم یوں کر لیتے تو میرے فلاں پیارے کی موت نہ ہوتی، ٹھیک ہے، یا اگر میں یوں کر لیتا تو میں اس نقصان سے بچ جاتا، اگر میں کوئی عقل مندی کر لیتا تو یہ جو مجھے میرے کاروبار میں نقصان ہوا ہے میں اس سے بچ جاتا۔ تو یہ جو ہے وہ یہ عقیدہ اس کی تصحیح ہوئی۔ اب مزید اس میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ملٹیپل ٹاپکس ہیں جو غزوہ احد کے تناظر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات میں ڈسکس کریں، جیسے کہ اب جو ہم آیات دیکھیں گے انشاءاللہ فرام 159 to 164، یہ آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، یا ایک امیر کو کیسا ہونا چاہیے، یا ایک امیر کی صفات، ٹھیک ہے، کون سی کوالٹیز ہیں جو ریکوائرڈ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ مزید باتیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ آپ میں سے کوئی جو ہے وہ تلاوت کرے گا؟ یہ سب سے مشکل سوال ہوتا ہے نا جب میں پوچھتی ہوں تو فریحہ تیار ہو جاتی ہیں۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دیں جو بھی نیت کرتی ہیں۔ آئی نو کہ سب ہر وقت جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے انمیوٹ ہونا پاسبل نہیں ہوتا۔ اچھا میں فریحہ آپ کے لیے ٹھہرے، میں تھوڑا سا نا آج آپ لوگوں کو پیشنس میرے وائٹ بورڈ کے ساتھ اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے خود بھی اس کے ساتھ کافی پیشنس اختیار کرنا پڑا ہے۔ یہ آج نا کچھ ہیں صحیح حالات اس طرح کے۔ اچھا یہ 159 سے نا 164 تک، ٹھیک ہے فریحہ، ایزی ہے آپ کے لیے، کر سکیں گی؟ جی جی کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ جی۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ چلیے پھر 159 نا؟ جی 159 سے 164۔ جی انشاءاللہ جی بس پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لبني أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا
من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جزاک اللہ خیر کثیرن کثیرہ، بارک اللہ فی۔ چلیں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے، لِنْتَ لَهُمْ، یعنی یہ کیوں ہوا کہ آپ ان کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے نرم ہوئے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ آپ کا دل نرم کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے اخلاق عطا فرمائے ہیں کہ آپ ان کے لیے جو ہے وہ نرم ہو گئے ہیں۔ لنتا لام یا نون سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں سب جو ورڈز آتے ہیں نا، سب کے روٹ ورڈز نہیں لکھتی تاکہ آپ کے لیے ٹو مچ نہ ہو جائے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو لیڈر کی صفات، جیسے میں نے آپ کو بتایا امیر کی صفات، کیونکہ دیکھیے غزوہ احد جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں، جہاں اگر آپ کو شاد پڑتا ہو اور آپ تھوڑا سا ریکال کرنے کی کوشش کریں، جب یہ آیات شروع ہوئی ہیں نا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کیا بیان ہو رہا تھا کہ آپ صبح صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کیجئے، صبح صبح آپ ارلی مارننگ، ٹھیک ہے، آپ نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت بھی تھوڑی سی جو ہے وہ ہمیں وہاں پر لیڈرشپ کوالٹیز جو ہم نے دیکھی تھی، اور اب یہاں پر بھی ہیں۔ ایک طرف آ جاتا ہے ایک امیر کا رول کیسا ہوگا، اور ایک طرف آ جاتا ہے کہ جماعت، یعنی وہ جو ان کو فالو کر رہی ہے اس کا رول کیسا ہوگا۔ اب یہ اس جماعت کے اندر مومنین اور منافقین، ٹھیک ہے، ان دونوں کی پہچان ہونی بھی ضروری ہے، اور یہ کہ جو ڈیلیبریٹ منافق نہیں ہیں ان کو خود اپنے کمزور ایمان کا پتہ چل جائے۔ تو یہ آپ جیسے، وہی میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں، یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ ایک آزمائش ہوتی ہے لیکن اس سے ہمارے سیکھنے کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، اور یہ بالکل اسی طرح ہی ٹرولی اپلیکیبل ہے ہماری اپنی انفرادی زندگی پر بھی، ٹھیک ہے۔ جو بھی ہم بھی جس آزمائی سے گزرتے ہیں وہ ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سارے پہلو لے کر آتی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ابھی پیچھے بات ہو رہی تھی کہ آپ جب جو بھی نقصان ہوا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں یوں کر لیتا تو یہ نقصان نہ ہوتا، پہلے ایک آپ کے اس کانسیپٹ کی تصحیح ہو گئی۔ اس سے پیچھے بھی ہم چلتے ہیں اور بہت سی چیزیں تھیں کہ جو انسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پاور زیادہ ہوگی، یا جماعتیں یا گروہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمبر میں زیادہ ہوں گے تو ہم غلبہ پا لیں گے، یا ہمارے پاس ہتھیار زیادہ ہوں گے تو ہم غلبہ پا لیں گے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ غزوہ بدر سے پھر ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کرائی کہ اس وقت بھی تم لوگوں کی 1:3 کی ریشو تھی، لیکن چونکہ تم لوگوں کا ایمان اور توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ بہت خوبصورت تھا، ایکسیلنٹ تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہوئی۔ پھر یہ کہ اللہ کا وعدہ، کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں ہماری آزمائشیں لمبی ہو جاتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم صبر بھی کر رہے ہیں، بہت اچھے سے اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ آسان نہیں ہو رہی، وہ ہمیں اس صورت میں اس کی آسانی نظر نہیں آ رہی جیسے ہم چاہ رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کہ اگر وہ پرولونگ ہو جاتی ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہارے لیے آسانی، تمہارے لیے اجر ہے، لیکن یہ کہ وہ کس وقت آئے گا، وہ وقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت سے ڈیسائیڈڈ ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ اور بھی جیسے بہت سی باتیں ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی شیئر کریں گے۔ تو اب یہاں پر ہی آپ دیکھیے کہ درمیان میں اب یہ ایک ذکر آ گیا، اب امیر کی طرف بات ہو گئی۔ دیکھیے ایک ایسے انسان کو ذہن میں لائیے جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے، اور اب ان کا دن رات مشن ہی یہ ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ، اور پھر اس کے لیے جو ہے وہ افراد کو تیار کرنا اس طرح سے کہ ایک ایسا گروہ بن جائے جو اللہ تعالیٰ کے لیے یا دین کے فروغ کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو، ٹھیک۔ اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اب اس گروہ میں ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹرین کر سکتے ہیں نا، ان کی تعلیم کر سکتے ہیں، ان کے دلوں پر قادر تو نہیں ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ نفاق نکال کر ان کے دل میں 100% ایمان ڈال دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اختیار ہے۔ ہدایت کس کو دینی ہے، کس کو ملنی ہے، کس کو نہیں ملنی، یہ تو صرف ایکسکلوسیولی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ آپ صرف دعا کر سکتے ہیں یا پھر آپ تعلیم دے سکتے ہیں۔ تو ایسے میں جب آپ یہ دیکھیں کہ ایک اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کو یہ اس طرح کا ایک رویہ دیکھنے کو ملا ہے اپنے اصحاب سے کہ ان کو آرڈر دیا گیا ہے اتنا سخت کہ چاہے آپ دیکھیں کہ ہمیں
گدھ بھی نوچ کے کھا رہے ہیں لیکن آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، اور پھر بھی انہوں نے یہ کیا اور اس کی وجہ سے کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اس سے بھی پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو منافقین تو شروع میں ہی جواب دے کر چلے گئے، وہ جو 300 تھے عبداللہ بن ابی کے ساتھ۔ اس سب میں ایک امیر کا اور ایک لیڈر کا کیا ظرف ہونا چاہیے اور کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آف کورس اس کے اندر تلخی آ جانا، اور یہ کہ تھوڑا سا جو ہے وہ دل کے اندر ناراضگی ہونا اپنی جماعت سے، وہ جسٹیفائڈ بھی ہے کہ جبکہ ٹریننگ بھی کی جا رہی ہے اتنی، ان کو ایکسکلوزیو انسٹرکشنز بھی دی جا رہی ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یا مال کی محبت کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور چلو وہ نافرمانی کر رہے ہیں، کوئی انفرادی گناہ نہیں، صرف نہ صرف یہ کہ وہ انفرادی گناہ کا باعث ہے، لیکن یہ کہ اس نے اجتماعی طور پر اس وقت اس کوز کو نقصان پہنچایا۔ نقصان بھی کیسا، جس میں جانیں چلی گئیں، کتنی قیمتی جانیں چلی گئیں۔ تو یہ سارا جو سینیریو ہے اب آپ اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیے، اور یہ اس تناظر میں یہاں پر جو لیڈر کی کوالٹیز ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنے کچھ سے گزرنے کے بعد بھی آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اپنے اصحاب کے لیے رحمت کا جذبہ رہتا ہے، یا سوری جو آپ کے دل میں ان کے لیے ایک نرمی یا ان کی طرف انکلینیشن رہتی ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے باعث ایسا ہوا ہے۔ ٹھیک، تو اس میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لیڈر کا ظرف اور حوصلہ بہت بڑا ہونا چاہیے، بہت بڑا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آ کر جو لوگ جڑتے ہیں، ان کی غلطیوں کے باوجود وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھے جو کہ انہیں متنفر کرنے کا باعث بنے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے، کیونکہ ایک انسان جو بے لوث ایک مقصد کے لیے کام کرتا ہے اور پھر دوسرے لوگوں کی غلطیوں اور بے وقوفیوں کی وجہ سے اس مقصد کو نقصان پہنچتا ہے، ایسے میں دل کا دکھ جانا، دل میں جو ہے وہ میل آ جانا ایسے اصحاب کی طرف سے، یہ ایک قدرتی بات ہے۔ لیکن اس کو صاف کرنا اس میل کو، اور پھر بھی دل کی اس نرمی کو برقرار رکھنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک لیڈر کو نہ صرف یہ کہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، بلکہ اپنے اخلاق کی نرمی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میں بہت اعلیٰ ظرف ہوں، آج میں بہت اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو میں کل کو بھی ایسا ہوں گا، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کی پوروں کے درمیان ہے، وہ چاہے تو اسے اس طرف پلٹ دے اور چاہے تو دوسری طرف پلٹ دے۔ تو کوئی ایسا بالکل عین ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت نرم دل ہے تباً، لیکن کیا ہو اگر اللہ اس کا دل پلٹ دے اور اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جائے؟ تو اسی لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کو ہی یہ جو ہے وہ یہ ہمارا جو گریٹیچیوڈ ہے، اس کا جو آپ کہہ لیجئے کہ ہمارا جو ہے جو ہم اس کو وقف کریں گے یا جو ہم اس کو جدھر ریلیٹ کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کہ اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ دل ہمیشہ اس طرح سے ایک دل کے اندر ایک نرمی رہے، ایک انکلینیشن رہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے وہ یہاں پر میں آپ کو قرآن سے بھی کراس ریفرنس بتا دیتی ہوں، سورہ توبہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بلا شبہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں میں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کا ایک اور مظہر، آپ یہ دیکھیے کہ قریش مکہ کیا کچھ کیا کچھ نہیں کہتے اور کرتے تھے، صرف اور صرف اس دین کی دشمنی میں، کوئی ذاتی ان کی دشمنی نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ دشمنان دین کیا کچھ نہیں کہتے تھے، کتنی کتنی ہرٹفل باتیں کرتے تھے، اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ وہ ایکٹ بھی کرتے تھے، یعنی وہ آپ کے ساتھیوں کو بھی اذیت دے رہے ہیں، آپ کے قتل کے منصوبے بھی بنا رہے ہیں، ہر ممکن کوشش کہ کس طرح سے اس دین کو جو ہے وہ روک دیا جائے پھیلنے سے، اس پر بھی مستضاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا غم انہیں لے کر یہ نہیں تھا کہ یہ مجھے ہرٹفل باتیں کر رہے ہیں، یہ میرا دل دکھا رہے ہیں، وہ کیا چیز تھی کہ یہ ایمان نہیں لے کر آ رہے، یہ اللہ کی کتاب پر غور و فکر نہیں کر رہے، یہ اللہ کی کتاب سن نہیں رہے، اور یہ اس پر ایمان نہیں لے کر آیا۔ تو یہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ یہ اخلاص کا وہ لیول ہے جو سب سے پیور لیول ہے، جس میں آپ کا کسی بھی انسان کے ساتھ تعلق ہی صرف یہ ہے کہ آپ اس کی یہ خیر خواہی چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ ٹھیک ہے، یہی انہیں اب نہ وہ سارے رشتہ دار بھی، ان کے ساتھ وہ رشتہ داریاں بھی، جو کہ جیسے ابو لہب آپ کا چچا تھا،
اور آپ کی دو بیٹیاں جو ان کے نکاح میں تھیں ان کو طلاق دلوائی اس نے اپنے بیٹوں سے، صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو پھر اب اللہ کی دشمنی میں تو جو ہے وہ اس چیز کا غم نہیں کھایا آپ نے، لیکن آپ کو غم یہ تھا کہ وہ بھی ٹھیک ہے، ایک ہیومن لیول پہ تکلیف ہے، لیکن جو غم تھا، جو مقصد تھا، جو دل کا آپ کہہ لیجئے کہ سوز تھا، وہ کیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ تو یہ جو آپ کے دل میں نرمی تھی، پھر بعد میں اپنے اصحاب کے لیے تو بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سابقہ کتابوں میں آپ کے یہ اوصاف لکھے ہوئے دیکھے ہیں کہ آپ نہ تندخو ہیں اور نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور مچانے والے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ آپ عفو و درگزر سے کام لینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بات آگے چلتی ہے، وَلَوْ كُنْتَ، اور اگر ہوتے آپ، فَذًّا، فَذًّا، فا ذا ذا، سخت مزاج، اور تندخو، ٹھیک ہے، جس زبان کا سخت ہونا، عام طور پہ تفاسیر میں اس کو فَذًّا کو زبان کا سخت ہونا، غلیظ القلبی، دل کا سخت ہونا، ٹھیک ہے، یعنی نہ تو آپ کا دل ایسا تھا، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں نا زبان کے، تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ دل کے بہت اچھے ہیں، بس یہ زبان سے ہی سخت ہیں، دل کے بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں انسان کا جو اس کا اخلاق ہے نا، وہ مظہر ہوتا ہے اس کے دل کی حالت کا۔ تو غلیظ القلبی، دل میں سختی نہیں ہے، لہٰذا آپ کی گفتگو میں بھی سختی نہیں ہے۔ تو غلیظ میں نے آپ کو بتایا تھا، عربک میں غائن لام ذا غلیظ ہم کہتے ہیں کسی چیز کے بھاری ہیوی ہو جانے کو، یعنی کوئی چیز جتنی صاف پاکیزہ ہوتی ہے اتنی ہی لطیف ہوتی ہے، اور کسی چیز کے اندر جتنی کنٹیمینیشن آتی ہے اتنی ہی وہ غلیظ اور غلیظ ہو کے کثیف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ڈینس ہو جاتی ہے۔ تو ڈینسر چیز جو ہوتی ہے جتنی ڈینس ہوگی وہ اتنی ہی سخت ہوتی ہے، آف کورس، ٹھیک ہے، جیسے پتھر ہے وہ بہت ڈینس ہوتا ہے، وہ سخت ہے، پانی کیا ہے وہ لطیف ہے۔ تو غلیظ القلبی، آپ کا دل بھی لطیف ہے، آپ دل کے بھی سخت نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ زبان سے جو ہے وہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسے الفاظ نکالتے ہیں جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا، لن فدو من حولی کا، لن فدو، تو یہ فاد و داد سے یہ کیا ہو جاتا، یہ منتشر ہو جاتے، فدو مطلب منتشر ہو جانا، پھیل جانا، تو یہ سب کیا کرتے، من حولی کا، آپ کے ارد گرد سے، تو یہ آپ کے پاس سے جو ہے وہ سارے کے سارے ہی کیا ہوتا، منتشر ہو جاتے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ خود دیکھیے، ایک بڑی عام سی مثال ہے، ہر گھر میں ہم دیکھتے ہیں نا، پیرنٹس میں سے ایک ہوتا ہے جو سخت ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، بچے اس پیرنٹ سے بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اگر کوئی شرارت کر لی ہے، کوئی نقصان کر لیا ہے، تو ان سے چھپائیں گے کہ اچھا یہ ماں کو نہ پتہ چلے یا باپ کو نہ پتہ چلے، جو بھی دونوں میں سے تھوڑے سخت طبیعت کے۔ تو ایسے ہی پھر کیا ہوگا، اگر ایک امیر سخت ہوگا، لیڈر سخت ہوگا، تو انہیں یہ ہوگا اب چھوٹی غلطی ہے یا بڑی غلطی ہے، ہم جائیں گے تو ہمارا تو بس وہاں ہمیں وہ جو ہے وہ وہاں پر لان تان کی جائے گی، اور ہمیں جو ہے وہ یہ بتایا جائے گا کہ ہم کتنے یوز لیس ہیں، تو چھوڑو اس سب کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ ایک بہت بڑا مقصد تھا دین اسلام کا، جو قیام کا آخری مرحلہ تھا، جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں یہ مکمل انجام پانا تھا، لہٰذا بہت بڑا ظرف، بہت بڑا حوصلہ، اور اتنی اتنی بڑی غلطیوں کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود بھی اپنے اصحاب کے لیے آپ کے دل کا نرم ہونا، اور یہ کہ اس کے باوجود بھی، غلطیوں کے باوجود آپ نے انہیں کبھی تانا زنی نہیں کی، کبھی ان کو اس طرح سے اپنے احسان یاد نہیں کروائے، اور یہی آپ کے دل کے اندر بھی جو ہے وہ ان کے لیے احسان کے جذبات رہے، تو نہ آپ دل کے سکتے، لیکن اگر یہ سب ہوتا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ یہ سب ڈسپرس ہو جاتے، تو پھر کیا ہوتا، ظاہر سی بات ہے، وہ نہ وہ جماعت بن پاتی، اور نہ ہی جو ہے وہ، یعنی اگر وہ، وہی بات ہے کہ وہ کیسے اکٹھا ہوتے، کیسے وہ ایک جو ہے وہ صحاب آپ کے پاس، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا دین جو ہے، اس میں ہم صرف حب اللہ کی بات نہیں کرتے، توحید تو ہے، بالکل ہے، اس میں تو کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، اللہ کا جو سٹیٹس ہے وہ ہے، لیکن یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا، اور آپ دیکھیے کہ وہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے حسن اخلاق کو ایکسپیرینس کیا، جب آپ خود موجود تھے روئے زمین پر۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج بھی جو بھی دین اسلام کا سچا پیروکار ہے، اس کے دل میں، حالانکہ نہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر ہے، نہ آپ کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، نہ ہمیں آپ کی اس طرح سے کوئی اپڈیٹس مل رہی ہیں روزانہ کی بنیادوں پہ، کچھ بھی نہیں، نہ دیکھا کوئی، نہ جو ہے وہ ہم ملے ہیں، لیکن کیا ہے کہ آپ کی جو محبت ہے وہ، یہ ایک قدرتی امر ہے کہ آپ کے اعلیٰ ترین اخلاق کی وجہ سے، آپ کی اعلیٰ ترین سیرت کی وجہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی محبت آپ کی امت کے دل میں ڈال دی ہے آلریڈی،
تو پھر کیا تھا کہ وہ سب جو ہے وہ آپ کی صالح اخلاق کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ دے گاٹ ٹو اسٹک ود یو، اور پھر یہ کہ سارا کام جو ہے وہ آ کے، تو یہ امیر کی جو ہے وہ خصوصیات۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، فاعفو عنہم، چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کام ان سے غلطی ہوئی ہے بہت بڑی، اور پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عفا اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ عفو کا معاملہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ جو کھلے کھلے منافقین ہیں، یہ عفو ان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عفو جو ہے وہ کن کے لیے ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ اسٹیپ وائز دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ پہلے مرحلے پر کیا ہوا؟ پہلے مرحلے پر یہ ہوا کہ جو کھلے کھلے منافقین تھے نا، وہ تو چلے گئے چھوڑ کر، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تو کیا کیا، وہ تو اب راستے سے ہی پلٹ گئے، ان کا تو وہیں سے پتہ چل گیا۔ اور پھر یہ کہ جب بہرحال جنگ شروع ہوئی تو جو مومن ڈسٹرکٹ دیئر، جب وہ پہنچے ہیں جنگ کے میدان میں، تو اب کیا تھا، جن کو درے کی حفاظت پر لگایا گیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو لگا کہ جنگ تو بس ہم جیت چکے اور اب مال غنیمت سمیٹنے کا مقام ہے، تو انہوں نے کیا کیا، وہاں سے وہ چھوڑ کر اور آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ ہیں جو کمزور ایمان والے ہیں، ان کے دلوں میں ابھی مال کی محبت جو ہے وہ زیادہ تھی، اور ابھی نبی کے حکم کا وہ احترام نہیں تھا، جو ایک امیر کے حکم کی جو ایک قطعی حیثیت ہوتی ہے، وہ بھی ان کے دل میں اس طرح سے قائم نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ پھر یہ کہ وہ مومنین جو کہ لڑتے رہے اینڈ تک، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ملی اور پھر وہ ڈسپرس ہو گئے، وہ پھر مطلب وہ چھوڑ دیا انہوں نے اپنا آپ، اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ اب یہ وہ تھے جو کہ جن کا ایمان باقی سب سے زیادہ اسٹرانگ تھا، لیکن کیا ہوا کہ وہ اتنے ڈیموٹیویٹ ہوئے کہ وہ جو ہے وہ اس مرحلے پر چھوڑ گئے۔ تو یہ ہر ایک مرحلہ وار جو ہے وہ ایمان کی آزمائش ہوئی ہے، ٹھیک۔ تو اب یہ کہ بہرحال ان میں سے وہ لوگ جن کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، نہ کہ وہ گھر سے یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہم نے جا کر جماعت کو یہ نقصان پہنچانا ہے، ان کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جو ان سے غلطیاں سرزد ہوئیں، اللہ نے بھی عفو کیا، فاعفو عنہم۔ تو اے نبی آپ بھی اب ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے، ٹھیک ہے۔ واستغفر لہم، اور چاہیں آپ غفر ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ٹھیک، یعنی یہ کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹس کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اوتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو معاف کر دے تو اس کے بعد کسی انسان کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں جی، اس کو جو ہے وہ میری مرضی کہ اس کو معافی نہ ملے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا جو اسٹیٹس ہے اس کو یہاں پر ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں معاف کر دیجئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی اس کمی کوتاہی کی وجہ سے وہ جو کچھ بھی تھی، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے جو آپ یہ کاز لے کر چلے، اب اس کی ساری ریپرکشنز ایز اے ہیومن بینگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنی پڑیں گی نا، ٹھیک ہے۔ ایک تو موریل ڈاؤن ہو جائے گا مومنین کا بھی، پھر یہ کہ جو ایک میسج عرب میں گیا تھا غزوہ بدر کی فتح کے بعد کہ اسلام ہی دین حق ہے اور مسلمانوں کو غلبہ مل رہا ہے، تو وہ کیا ہو گیا کہ اچھا نہیں بس ٹھیک ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک جنگ ایک فریق جیتتا ہے تو دوسری جنگ دوسری فریق جیتا ہے، وہ جو ایک دھاک ایک روب دین اسلام کا بیٹھنا شروع ہوا تھا اس کو بہت حد تک دھچکا لگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو معاف کیا، لیکن آپ بھی اب ان کو معاف کر دیجئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا معاف کر دینا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کسی بھی انسان کی جو ہے وہ مرضی یا مشورے کے محتاج نہیں ہیں، نہ تابع ہیں، لیکن یہ کہ یہ اپنے نبی کو یہ سٹیٹس دینا کہ چونکہ آپ کی ٹریننگ کے باوجود انہوں نے اتنی بڑی ان سے لغزش ہوئی، لیکن پھر بھی یہ کہ آپ جو ہے وہ اپنا دل بھی صاف کیجئے، ان کے لیے عفو، جو آپ ان کو خود عفو ان کو دیں اور ان کے لیے استغفار مانگیے۔ پھر جو اس میں ضروری بات آ رہی ہے وہ کیا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور یہ کہ آپ ان کے ساتھ معاملات میں مشورہ کیجئے، ٹھیک۔ اب اس میں جو ہے نا وہ مشورہ یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے بار بار کہ جب ہم جو ہے وہ کسی سے بہت اس طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ جب اس طرح سے کوئی جماعت کا کام ہو خاص طور پر، تو جب ایک امیر یا لیڈر یہ دیکھتا ہے کہ ان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے ایسا ہوا اور ہم نے نقصان اٹھایا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں کہ چلیں اب ان کو آپ سائڈ پہ کر دیں، اب یہ والے جو لوگ ہیں، یہ جو ممبر ہیں جماعت کے، ان کو سائڈ پہ کر دیجئے، اب ہم آئندہ سے
ان سے جو ہے وہ ہم نے کسی بھی بات میں اب ہم نے مشورہ نہیں لینا. لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے، کیونکہ اس طرح کیا ہوتا، اس طرح ایک جو ہے وہ ایک جماعت کے اندر ایک ڈویژن کا ماحول آ جاتا. ٹھیک ہے، وہ لوگ جنہیں مشاورت سے علیحدہ کر دیا جاتا، ان کے دلوں میں ان کے دلوں میں میل آنی شروع ہو جاتی، اور پھر وہ یہ سمجھتے کہ یہ ایک ڈفرینشیل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم سے ایک دفعہ غلطی ہوئی یا جیسے بھی تھا، ہم نادم بھی ہوئے، اللہ نے بھی معاف کر دیا، لیکن اب ہمارے جو لیڈر ہیں وہ ہم سے وہ اب ہم سے ایک ڈفرینشیل بیہیویئر رکھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنا دل ہم سے صاف نہیں کیا. اب آہستہ آہستہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جن کے ساتھ ایک ڈفرینشیل بیہیویئر رکھا جائے گا، جنہیں مشاورت سے بالکل نکال دیا جائے گا، تو ان کے دلوں میں بھی پھر جو ہے وہ ایک میل آئے گی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے دل ہٹنے شروع ہو جائیں گے، اور پھر ڈیفینیٹلی وہ ایک ٹائم پر چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شورا کی یہاں پر، یا مشورہ لینے کی جو ایک امپورٹنس ہے لیڈر کے لیے، وہ کیونکہ کبھی کبھار ایک انڈیویجول انسان جو ہے اس کی اسیسمنٹ اوپر نیچے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جتنے زیادہ دماغ ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ پاسبلٹیز اور اتنے ہی زیادہ ویژنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں، اور اسی سے آپ کے لیے جو ہے وہ آپشنز بہت بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس میں سے چوز کر سکتے ہیں. تو یہ کہ یہ بھی ایک لیڈر کے لیے کہ بہرحال جب آپ جو ہے وہ دل کو اور ظرف کو بڑا کریں گے، تو آپ پھر انہیں جو ہے وہ اس طرح سے بالکل نہ نکال دیں جماعت کے معاملات میں سے کہ آپ انہیں کسی مشاورت میں شریک ہی نہ کریں. تو اس سے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، جو ممبرز ہوتے ہیں جماعت کے، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، انہیں یہ احساس ملتا ہے کہ ہم بھی اہم ہیں. ٹھیک ہے، وہ انکلوڈڈ فیل کرتے ہیں، اور جب وہ انکلوزیو فیل کریں گے تو وہ اور زیادہ جذبے کے ساتھ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کا وتیرہ رہا ہے. اب مشورے کے ساتھ چلا کرتے، یعنی مشورہ لیا کرتے تھے. جیسے کہ جنگ بدر میں بھی جب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینے سے باہر آپ نکلے تھے، جنگ کی نیت سے تو نہیں نکلے تھے، لیکن اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا کہ یا تو یہ قافلہ، اور یا پھر یہ کہ وہ قریش جو آ رہا ہے، قریش کا جو لشکر آ رہا ہے، یا وہ اس کے خلاف جنگ یا یہ قافلہ. تو اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، چونکہ آپ کو تھا کہ جو انصار ہیں ان کے ساتھ جو میری ٹریٹی سائن ہوئی ہے وہ تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی مدینے پر حملہ کرے گا تو یہ میرا ساتھ دیں گے، لیکن یہ کہ یہ تو مدینے سے باہر کی بات ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، آپ یہ کہہ لیجیے ٹیکنیکلی آپ ان سے یہ ہیلپ مانگ تو نہیں سکتے تھے، لیکن یہ کہ اب وہی بات ہے، ان کے ایمان کی اپنی جگہ پر آزمائش آ گئی. تو آپ بار بار یہ دہرا رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب مہاجرین میں سے حضرت ابو بکر بھی اٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اٹھے، انہوں نے، لیکن وہ ٹھیک ہے، دیٹ واز انڈرسٹوڈ. مہاجرین آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، وہ تو آئے ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے اب اپنا سب کچھ آپ کے لیے وقف کر دیا. لیکن اب انصار جو ہیں ان کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، تو آپ بار بار جو ہے وہ اپنی اس بات کو دہرا رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو پھر یہ کہ مقداد بن اسود جو ہیں وہ اٹھے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم بے تکلف آپ کے ساتھ سمندر میں کود پڑیں گے، اور اگر آپ ہمیں بس کے حمات تک چلنے کے لیے کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ عرض کریں گے کہ آپ تشریف لے چلیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہو کر لڑیں گے. یعنی آپ نے جب بار بار کہا تو انصار کو یہ احساس ہو گیا کہ اللہ کے رسول کا اشارہ ہماری طرف ہے. تو انہوں نے پھر اپنی فل سپورٹ کی، چاہے مدینہ ہے چاہے مدینے سے باہر ہیں، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اب آپ جس مرضی مقام پر چاہیں گے کہ ہم اپنی جانیں اللہ کے دین کے راستے میں قربان کریں، تو ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں. تو تب بھی آپ نے کیا. غزوہ احد میں ہم ابھی پیچھے دیکھ کر آئے ہیں کہ جب آپ نے یہ مشورہ کیا کہ ہم مدینے میں رہ کے دفاع کریں، اس وقت تو پتا تھا کہ اب جنگ ہی ہو رہی ہے نا. غزوہ بدر میں تو نہیں معلوم تھا، غزوہ احد میں تو پتا تھا کہ اب لشکر آ رہا ہے. تو اب یہ کہ اب یہ سب سے پہلے تو یہ مشورہ کہ مدینے میں رہ کر کریں یا باہر جائیں. تو اب اس میں یہ تھا کہ وہ بہت سے اصحاب جن کو موقع نہیں ملا تھا غزوہ بدر میں شرکت کرنے کا، انہوں نے اپنی ایکسائٹمنٹ میں اور انہوں نے اپنے اس میں جذبے میں کہا کہ نہیں نہیں، ہم تو جا کر لڑیں گے میدان میں، کھلے میدان میں. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ دو زرہ پہن کر آ گئے. تو انہیں احساس ہوا کہ یہ تو کچھ زیادہ ہی معاملہ جو ہے وہ سیریس ہے. تو پھر انہوں نے جب یہ کہا کہ اچھا اب ہم جو ہے وہ کوئی بات نہیں اللہ کے رسول، ہم مدینے میں ہی لڑ لیتے ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب نبی کے شان نشان نہیں کہ جب وہ زرہ اتار پہن لے تو وہ اسے اتار دے حتیٰ یہ کہ اللہ کا حکم آ جائے یا پھر یہ کہ فتح مل جائے. تو
اب پھر اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ غزوہ احد میں بھی جو ہے وہ چونکہ میجورٹی نے یہ رائے دی کہ ہم باہر جا کر جو ہے وہ مقابلہ کریں، تو اسی طرح پھر جب خندق کا موقع آیا تو غزوہ خندق پر بھی جو ہے وہ آپ نے یہ مشورہ لیا کہ جو یہ لشکر آئے ہوئے قریش کے، جب ابھی وہ نہیں پہنچ پا رہے تھے مسلمانوں تک کیونکہ خندق کھودی ہوئی تھی اور پھر انہوں نے سامنے پڑاؤ کر لیا تھا، محاصرہ کر لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ کیا ہم مدینے کی جو اس سال کی پھلوں کی پیداوار ہے اس کے 1/3 پر ان سے صلح کر لیں، یعنی اگر ہم ان کو یہ پروپوزل بھیجتے ہیں کہ بھئی لڑائی ختم کرو، تم لوگ واپس جاؤ اور ہم صلح چاہتے ہیں، اور یہ کہ ہم صلح کے بدلے آپ کو مدینے کی جو بھی پھلوں کی پیداوار ہے اس کا 1/3 آفر کرتے ہیں، لیکن یہ کہ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو ہے وہ اس رائے سے اتفاق نہیں کیا، لہٰذا پھر آپ نے جو ہے وہ یہ اس تجویز کو ترک فرما دیا۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ جب حدیبیہ کے دن جو ہے وہ آپ نے مشرکوں کی اولاد پر حملہ کرنے کے بارے میں مشورہ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، تو آپ نے پھر حضرت ابوبکر صدیق کی رائے سے اتفاق فرمایا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ میں آپ دیکھیں نہ صرف اصحاب سے بلکہ آپ امہات المومنین سے بھی آپ جو ہے وہ اس وقت صلح حدیبیہ میں جب صحابہ کرام بہت ڈیجیکٹڈ تھے کہ ہم نے اتنا جھک کر یہ جو ایک امن معاہدہ کیا یہ کیوں کیا ہے، کیونکہ انہیں اللہ کی حکمت ابھی نہیں سمجھ آ رہی تھی، تو آپ نے تو کوئی کسی نے بھی آپ کے حکم پر اٹھ کر نہ جانور کو قربان کیا نہ اپنا سر مونڈا اور نہ وہ احرام اتارنے کے لیے تیار تھے، تو حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھیں اس سفر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو ان سے آپ نے مشورہ لیا، تو آپ نے وہ فرمانے لگی کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنا جانور قربان کیجئے اور اپنے بال مونڈیے، تو پھر جب آپ نے ایسا کرنا شروع کیا تو آپ کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ تمام صحابہ کرام جو ہے وہ پھر آپ کے ساتھ وہ مل گئے۔ تو اسی طرح مختلف مواقع پر اور بھی، جیسے واقعہ افق ہوا تھا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عصمت پر الزام لگایا گیا، تہمت لگائی گئی، تو تب بھی جو ہے وہ آپ نے اپنے اہل بیت میں سے حضرت علی اور غالباً حضرت ابا حضرت اسامہ سے، ہاں جی، حضرت علی اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما سے مشورہ لیا علیحدگی کے بارے میں، تو انہوں نے بھی جیسے بھی آپ کو پھر انہوں نے مشورہ دیا، تو یہ کہ آپ مشورے جو ہے وہ لیتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آگے ایک بات آ رہی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے ایک امیر کے لیے، کہ ایک تو چیز ہے کہ آپ مشورہ لیتے ہیں، میجورٹی کی رائے کو آپ دیکھتے ہیں، لیکن امیر جو ہے وہ اپنی ارادوں میں میجورٹی کا پابند نہیں ہے۔ فائدہ ازمتا، تو پھر یہ کہ جب آپ کوئی پختہ ارادہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو پھر اپنا توکل اور بھروسہ ڈال دیں اللہ پر، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تو محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ کیا بات آ گئی کہ بسا اوقات ہو سکتا ہے ایک چیز، کیونکہ لیڈر کیوں ہوتا ہے، اس کا ویژن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا ویژن زیادہ ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو فیصلہ لیں گے اس کو فراست اللہ تعالیٰ نے زیادہ دی ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ جو فیصلہ لیں گے اس کے دور رس اثرات کیا ہوں گے، لہٰذا یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ جو بھی میجورٹی جس کنسنسس پر پہنچے تو امیر جو ہے وہ کوئی پابند نہیں ہو جاتا ان کی بات ماننے پر۔ مشورہ لینا اپنی جگہ بالکل وہ ہے، مشورہ لینے کا بیسک مقصد کیا ہے، تاکہ جو ممبرس ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ٹیم ممبرس ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ خود کو اپنی جگہ پر وہ بھی یہ ان کو بھی یہ لگے کہ ہم واقعی اس ٹیم کا حصہ ہیں، ہم بھی واقعی امپورٹنٹ ہیں، لیکن بہرحال وہ فیصلہ جو ہے وہ فراست کے ساتھ وہ پھر امیر پر ہے، ٹھیک، اگر وہ میجورٹی کا فیصلہ واقعی ایسا ہے جو اس امیر کو لگتا ہے کہ یہ لانگ رن میں جماعت کے لیے بہتر ہے تو وہ فیصلہ اپنا لے گا، لیکن اگر اسے لگے گا تو وہ اختلاف بھی کرے گا۔ اب یہاں پر اگر آپ جائیے ہمیں ہسٹری میں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظیمت جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں یہاں سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے چارج سنبھالا ہے خلافت کا، تو وہ بہت اس وقت آپ یہ کہیے کہ بہت ہی نازک وہ وقت تھا، ٹھیک ہے، ایک طرف تو وہی خلافت کا جو ایشو بنا ہوا تھا، اس کے اوپر ڈیویژن ہوئی، پھر وہ ایک ایشو تھا، ساتھ ہی کیا ہوا، بہت سے لوگ جو تھے وہ مرتد ہوئے، انہوں نے کہا چونکہ اب یہ جو صاحب تھے جو ہمیں اس دین کی وہ دے رہے تھے تو بھائی وہ تو رہے نہیں، تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے، چلو واپس لوٹ جاؤ اپنے آبائی دین کو۔ پھر کچھ
ارتداد کی ایسی شکلیں تھیں جو مکمل ارتداد نہیں تھا. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کو بھی نہیں مانیں گے یا ہم آخرت پر ایمان چھوڑ دیں گے. یہ وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے خلاف بھی حضرت ابوبکر نے جہاد کا حکم دیا تھا. حالانکہ اس وقت آپ کی جو شورا تھی، جو آپ کی کاؤنسل تھی، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک نے بھی آپ کو یہی مشورہ دیا تھا کہ ابھی اور بہت سے محاذ کھلے ہوئے ہیں، تو آپ ابھی ان کو رہنے دیں، آپ ابھی ان کے ساتھ ان محاذ کے لیے مت بھیجیں بھی فوجیں. تو پہلے باقی کی چیزیں کم سے کم یہ دین اسلام سے، یہ توحید سے باہر تو نہیں نہ گئے. تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، کوئی بات نہیں، فی الحال آپ ان کو نہ چھیڑیں، بعد میں دیکھ لیں گے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا ویژن تھا. انہیں یہ پتا تھا کہ اس بات پر اگر ابھی سے کمپرومائز کر لیا تو یہ آگے پھر دین کی بالکل شکل بگڑ جائے گی. تو اس میں پھر آپ چاہے وہ ایک اللہ کو مانتے بھی رہیں تو وہ تو وہی دین ہوگا نا. جیسے قادیانی بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، تو منکرین حدیث بھی ایک اللہ کو ماننے کا ہی دعویٰ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن وہ پھر دین کیا، وہ دین اسلام تو نہیں ہوگا. تو آپ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جو بیل ہے اس کو باندھنے والی رسی پر بھی زکوٰۃ دیتا تھا تو میں اس سے بھی زکوٰۃ لے کر چھوڑوں گا. اور اللہ کا دین جو ہے وہ بدل جائے جبکہ ابھی ابو بکر زندہ ہے. تو آپ نے جو ہے وہ پھر ان کے خلاف جہاد فرمایا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ باقی وہ جو فتوحات ہوئیں اور اس کے پھر جو دورس اثرات ہوئے، وہ واقعی پھر بعد میں صحابہ نے جو ہے وہی کہا کہ آپ کا یہ ڈیسیجن جو ہے یہ بہت زیادہ مبنی بصیرت تھا. تو پھر یہ کہ امیر جو ہے بہرحال اس کو اپنی بصیرت اور اپنی فراست پر اور اللہ تعالیٰ پر پھر بھروسہ ڈالتے ہوئے کہ اب یہ ہو گیا فیصلہ تو بس اب نہیں. جیسے جب آپ دوہری زرہ پہن کر نکلے ہیں تو اب صحابہ کرام تھوڑا سا وہ پریشان ہو گئے تو انہوں نے خود ہی اپنا مشورہ واپس لینے کی کوشش کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ نہیں، اب جو نبی نے فیصلہ کر لیا ہے اب وہ فیصلہ تو چلے گا آگے ہی، لیکن یہ کہ اب اگر اللہ کا حکم آ جائے اس کے خلاف پھر تو ایک اور بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ ہم اب مجھ پر چھوڑ رہے ہیں اس طرح سے تو بس اب جو فیصلہ ہو گیا سو وہ ہو گیا. تو یہ عظیمت دکھانی ہے اس طرح جس کے اپنے اندر ایک کنوکشن ہو. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ 10 لوگ ایک چیز کے بارے میں رائے دے رہے ہیں تو وہ اس طرف ہو جائے، 15 لوگ دوسری رائے دے رہے ہیں وہ اس طرف، یعنی اس کی اپنی کوئی پرسنالٹی ہی نہیں ہے، اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، اپنی رائے کے اوپر اس کو خود اعتماد ہی نہیں. تو ایسے انسان نے دوسروں کو کیا لیڈ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ پھر ہمارے پاس جو ہے وہ مثالیں تو پھر اور بھی ہیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فتوحات ہوئی ہیں تو یہ تھا کہ جو بھی اب جو بھی علاقے ہمارے اس میں آ رہے ہیں، اب ریاست اسلامی کا حصہ بن رہے ہیں، اس میں جو اب زمینیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کیسے ڈسٹریبیوشن ہوگی. کچھ نے کہا کہ بھئی یہ چونکہ تو یہ جو مجاہدین ہیں، یعنی کہ یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سولجرز ہیں، آج کل ہماری آرمی ہے، چونکہ یہ لڑ تو یہ رہے ہیں، ان کی بہادری یا ان کی ہمت کی وجہ سے تو ان کو دے دی جائیں، ان کی فیملیز کو الاٹ کر دی جائیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ جو بھی اثاثہ اسلامی ریاست کے قبضے میں آتا ہے یا اس کا حصہ بنتا ہے یا جسے بھی اسلامی ریاست اون کرتی ہے، اس کے اندر اس ریاست کے اس پر اس ریاست کے ہر شہری کا حق ہے. کیونکہ اگر ہم نے یہ رول بنا دیا تو اسے کیا ہوگا؟ اجارہ داری ہو جائے گی. وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں آج پاکستان پورا کا پورا جو ہے وہ آرمی کالونی ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے زیادہ میں نہیں کہتی، یہ نا میں بھی غائب بھی ہو جاؤں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ ان کی فراست تھی اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ پھر فیصلہ لیا. تو یہ کچھ جو ہے وہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اس طرح کی. اور اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اس کا نرم دل ہونا، اس کے اخلاق کا بہترین ہونا، کمیونیکیشن اچھی ہو. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ جو مرضی اب ہو رہا ہے اور آپ کچھ کہیں گے نہیں، ڈیفینیٹلی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اس جماعت کے اندر، لیکن یہ کہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا، ایک بہت حسن اخلاق کے ساتھ معاملات کو لے کے چلا جائے گا. اور پھر یہ کہ جب ایک پرابلم آئی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اس کے عوامل کے اوپر غور ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ اسباب تھے، اس کے بعد عفو اور استغفار. اب یہ نہیں کہ بار بار پلٹ پلٹ کے ان کو ماضی کی وہ باتیں یاد دلائی جائیں، تم لوگوں نے فلاں وقت ایسے غلطی کی تھی، ایسے کیا تھا، لہٰذا میں تم لوگوں سے بالکل میں تم پر ٹرسٹ نہیں کرتا، تم لوگوں سے کوئی مشورہ نہیں لیا جائے گا. نہیں، بس اب اسے موو آن کریں اور آئندہ کے معاملات میں بھی ان کے ساتھ مشاورت جو ہے وہ جاری رکھی جائے گی. اور عظیمت اس لیڈر کی اللہ پہ توکل سے جو آئے گی، ٹھیک ہے، کہ پھر اب فیصلہ جو لیا سو لیا، اور اب یہ کہ اب اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اس فیصلے کے اندر اپنی برکت ڈالیں گے. تو یہ جو ہے وہ اس میں ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور اگر اللہ مدد کرے تمہاری
تو کوئی نہیں غالب آ سکتا تم پر، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، خا ذا لام ہاتھ کھینچ لینا، ٹھیک ہے، ٹانگوں کا کمزور ہو کر کام کرنے سے انکار کر دینا، یعنی وہ جو آپ کے جسم کا بوجھ سنبھالے ہوئے تھیں کمزوری ہو گئی اور انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا، یعنی وہ سپورٹ چھوڑ دی، تو کیا ہوا؟ اب کھڑا ہونا بھی محال ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اللہ کی سپورٹ پر اگر کوئی کھڑا ہے تو پھر اس کو کوئی نہیں گرا سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی سپورٹ لے لے، کھینچ لے، محروم کر دے کسی کو اپنی سپورٹ سے، فمن ذی، تو پھر کون ہے ینصرکم، تمہاری مدد کرنے والا، من بعدہ، اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی بات ہے جو اس میں زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اصل میں وہ عقیدہ ہے جو ہمیں جینا ہے زیادہ، ٹھیک ہے، جو ہمیں جینا، ایک مومن جو ہے وہ اس کو پریکٹس زیادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمارے عقیدے کا بہت، آپ کہیے کہ سینٹرل اور فنڈامنٹل حصہ ہے نا، کہ اللہ اگر جو ہے وہ ہمیں کچھ نوازنا چاہتا ہے، اللہ ہماری طرف ہو گیا، تو چاہے دیکھنے میں ہم اکیلے بھی کھڑے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر ہماری جو الٹیمیٹ مدد ہے وہ ہم پر ہماری ہی ہے، کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر وقت جو ہے وہ ہمیں فتح ملے گی، کہنے کی کیا بات ہے، وہ آپ کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کے انجام کو وہ ڈیٹیریوریٹ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ ظاہراً دیکھیے تو حضرت آسیہ جو ہیں وہ انہیں فرعون نے جو ہے وہ اپنی طرف سے تو مار دیا نا، حالانکہ وہ تو بظاہر دیکھا جائے تو وہ جو ہے وہ انہوں نے وہ ٹارچر بھی برداشت کیا، اور وہ کوئی فرعون کو قائل تو کر نہیں سکیں توحید پر، ٹھیک ہے۔ تو ہم بظاہر غلبہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، بظاہر کامیابی نظر نہیں آ رہی سینیریو میں، لیکن ان کا جو مقام تھا وہ ان سے چھین نہیں سکا فرعون۔ یہ ہے کہ وہ غالب نہیں آ سکتا آپ پر، وہ آپ کی پروویژن جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، ہو سکتا ہے اس پروویژن میں دنیا میں بھی آپ کو کوئی فتح ملے، یا ہو سکتا ہے نہ ملے، اور آخرت کی جو پروویژن ہے وہ آپ سے چھین نہیں سکتا، اور دنیا میں بھی جو اللہ تعالیٰ دل کے اندر ایمان اور سکینت دیتے ہیں، یہ بھی تو پروویژن ہی ہے نا۔ ایک مومن، ایک مومنہ جس پر تشدد کیا جا رہا ہے، جسم پہ اس کے درد ہے، دل کے اندر اس کے کیا ہے؟ غنا، سکینت۔ تو کیا کیا مطلب ہوا؟ وہ اس کے اوپر غالب نہیں آ پا رہے، وہ اسے کچھ نہیں چھین سک رہے اس کا، وہ اس کا ایمان نہیں لے کے جا سکتے، چاہے وہ اسے کتنا ہی ٹارچر کیوں نہ کریں، ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کاٹ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس معنی میں بھی ہے، اور ڈیفینیٹلی جو اس کا ہمیں ایک زیادہ بیسک مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر کوئی دشمن غالب نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ اگر وہ اپنی سپورٹ کھینچ لے، پھر انسان کے پاس چاہے بڑے بڑے بینک بیلنسز ہوں، اس کے پاس بیٹوں کی فوج ہو، اس کے پاس بڑا بہت نامور قبیلہ ہے، بڑی کوئی نفری ہے، اس کے پاس دنیا کے ریسورسز ہیں، تو اس میں جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے وہ کسی کی مدد اسے نہیں بچا سکتی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو اللہ ہی پر چاہیے مومنین کو توکل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس میں کوئی بہت زیادہ ایکسپلینیشن والی بات نہیں ہے، یہ بہرحال آپ سب جو ہے وہ اس کو آلریڈی آپ کے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ وہی بات ونس اگین، یہ ہمارے بہت بنیادی عقیدے سے ریلیٹڈ بات ہے، ہمارا بہت بنیادی عقیدہ ہے مومنین کا، لیکن ایزیئر سیڈ دین ڈن۔ یہ وہ چیز ہے جو میں اور آپ اس کو تفسیر میں اتنا زیادہ ڈسکس کرنے کے بجائے، یہ وہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو پریکٹس میں زیادہ لے کے آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ڈے ان ڈے آؤٹ ہم لوگ بھی کسی نہ کسی، کبھی چھوٹی کبھی بڑی، کسی نہ کسی پرابلم کو فیس کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی آزمائش ہماری زندگیوں کا حصہ رہتی ہے، اس میں جو ہے وہ ہم اللہ پر کیا توکل ڈال کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ جینے والی ہے، جسے یہ کہنا چاہیے، یہ اسے جینا زیادہ، جو جی کر دکھانا زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب تو ہمیں اس کا معلوم ہے، اس کو مزید جو ہے وہ زیادہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جو الفاظ میں ہم اس کو بیان کر سکیں، توکل الی اللہ، اور کرنا چاہیں تو پھر بہت لمبی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات پھر وہی بات کہ یہ اصل میں وہ آیت ہے جو ہمارے اسوا میں ڈھل جانی چاہیے، اور دن اور رات، ہر روز، روزانہ کی بنیاد پر ہمارے توکل کا امتحان ہوتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے، ان یغل، کہ وہ یغل کرے، کہ وہ غل سے کام لے، ٹھیک ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ وما کانا، یہ کسی نبی کے شایان شان ہی نہیں ہے، یہ کسی نبی کے لیے ہے ہی نہیں، یہ فینومنا ایگزسٹ نہیں کرتا کسی نبی کے لیے، کیا؟
کہ وہ خیانت کرے، غائن لام لام چپکے سے کوئی چیز اپنے سامان میں ملا لینا، دھوکہ دینے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر اصل میں زیادہ میننگ آ جاتے ہیں نا. خیانت میں کیا ہوتا ہے؟ چوری بھی خیانت میں آتی ہے، جھوٹ بھی خیانت میں آتا ہے، دھوکہ دینا بھی خیانت میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہے؟ خیانت پھر نبی سے یہ امر محال ہے کہ وہ خیانت کر سکے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَہ، اور پھر جس نے خیانت کی تو کیا ہوگا؟ وہ آئے گا بما، اس کے ساتھ، غلہ اپنی خیانت کے ساتھ، یوم القیامہ روز قیامت. تو کیا ہوگا؟ جس نے بھی خیانت کی آئے گا وہ اپنی خیانت کے ساتھ روز قیامت، حاضر ہوگا وہ اپنی خیانت کے ساتھ روز قیامت. کیا ہوتا ہے؟ انسان چھپ چھپ کر یہ کام کیوں کرتا ہے کہ کسی کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ چاہتا ہے اس کے بارے میں کہ اس کا یہ امر ظاہر نہ ہو اس دنیا میں، ٹھیک ہے؟ پردہ پڑا رہتا ہے، اسے اور ڈھیل مل جاتی ہے. وہ کہتا ہے دیکھا میں کتنا چالاک ہوں، میں تو کتنا ہوشیار ہوں، میں نے فلاں کے ساتھ یہ غبن کیا، میں نے اپنی جاب میں فلاں کو یہ دھوکہ دیا، میں نے یوں جھوٹ بول کے اپنا الو ایسے سیدھا کیا، میں نے یہ ہاتھ کی صفائی دکھا کر جو ہے وہ بڑے مزے سے میں نے فلاں چیز چوری کر لی، اس کو پتہ بھی نہیں چلا. وہ اپنے تئیں سمجھ رہا ہے کہ ہی از ویری کلیور، ہی از ویری اسمارٹ. لیکن کیا ہوگا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ تو اس کو موقع دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو موقع مل رہا ہے، یا تو وہ توبہ کر لے گا اور کمپنسیشن کرے گا جیسے اس کو کرنی چاہیے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو کیا ہوگا کہ اس کو ورسٹ رسوائی عطا کی جائے گی. اس کے سر کے اوپر وہ خیانت سب کو نظر آ رہی ہوگی، کیونکہ وہ یہ کام کیوں کر رہا تھا؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا، میں تو چھپ کر جو مرضی کر لوں، میں تو دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں بہت ماہر ہوں. اب اللہ کا اذن کیا ہوگا کہ اس کی وہ خیانت اس دن سب کو نظر آئے گی. ثم توفا، پھر دے دیا جائے گا، کلو نفسن، ہر ایک جان کو، ماں کا سبت، جو کمایا اس نے. یعنی پھر ہر انسان کو، ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا. تو وفا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، وفا اس والے باب سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا دیا جانا، دے دینا، ٹھیک ہے؟ اور یتوفا اس باب سے آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا لے لینا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ رفع سماوی کی بات کرتے ہیں تو یتوفا کا روٹ ورڈ یوز ہوتا ہے، ورب یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پورے کے پورے، چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا ان کے تمام وجود کے ساتھ ان کو اٹھا لیا تھا، تو پورا کا پورا لے لیا تھا. اور وفا ہو تو یہ پورا کا پورا دے دینا. اللہ تعالیٰ اپنے پاس کچھ نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی نیکی بھی ہے اس کی جتنے بھی چھوٹے پاسبل ذرے کے اندر وہ جتنی بھی ڈیسیکٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس ذرے تک کا بدلہ بھی دے گا، اوپر سے اپنی طرف سے رحمت ڈال کے اور پروفٹ بھی دے گا. اللہ اپنے اوپر کچھ نہیں رکھتا. اور پھر یہ کہ جس نے برائی کی ہوگی اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. تاہم یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مزید ظلم نہیں ایڈ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنے والے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی برائی کو ڈیسیکٹ ڈاؤن کر کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے کا بھی جو اس کا بدلہ بنتا ہوگا وہ اس کو دیا جائے گا پھر. تو چونکہ سب سے بیسک خیانت کرتے ہوئے جو ہے وہ یہی ہے ذہن میں کہ میں چھپ کر جو ہے وہ دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہوں، یا میں اپنی اس چوری، جھوٹ کو، دھوکے کو چھپا سکتا ہوں، تو سب سے پہلے تو اس کا یہ ہوگا کہ وہ اس کے سر پہ ہوگی، اس کے تاج کی طرح سب کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں جو ہے نا وما کان علی نبی جن کے کسی نبی کے لیے نہیں ہے، اس کے بارے میں 2-3 آرا ہیں مفسرین کی، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کون کون سی آرا ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ حضرت ابن عباس سے، امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ ان کی تفسیر سے جو امام ابن جریر کر رہے ہیں نا روایت، کہ ایک سرخ چادر کے بارے میں جو ہے وہ یہ آیت شاید نازل ہوئی ہے جو کہ بدر کے دن گم ہو گئی تھی. تو بعض لوگوں نے کہا کہ شاید اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا ہو. یعنی انہوں نے، اب یہ نہیں معلوم کہ بھئی ان کی کیا نیت تھی یا کیا نہیں تھی، شاید انہوں نے کہا ہو کہ چونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کا رائٹ بھی بنتا ہے، یہ جیسے بھی ہے، چونکہ سامان میں نہیں مل رہی تو کیا پتا انہوں نے رکھ لی ہو یا کسی کی بدنیتی بھی ہو، کیونکہ منافقین تو تھے نا آخر. تو یہ کہ آپ کے بارے میں جب ایسی بات کہی گئی تو پھر کیا یہ آیت آئی کہ وما کانا لنبی ان یغل، کہ کسی نبی کے شان نہیں ہے کہ وہ ایسی کوئی بھی خیانت کرے، ٹھیک ہے؟
لیکن یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ مفسرین جو ہے وہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا جو بیک گراؤنڈ آ رہا ہے یہ غزوہ احد میں ہے، کے تناظر میں ہے یہ ساری آیات جو ہیں، اور یہ جو واقعہ اس کے پس منظر میں جس کو لنک کیا جا رہا ہے چادر والا، چادر کی جو ہے وہ کھو جانے کا، تو یہ جو ہے وہ غزوہ بدر کا ہے، لہٰذا یہ ریلیٹیبل نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ غزوہ بدر کی اگر بات ہوتی تو پھر یہ بات جو ہے وہ سورہ انفال میں آتی، یہ اس مقام پر آنی چاہیے تھی یہ بات، یہ آیت، لیکن چونکہ یہ یہاں پر ہے تو یہ ریلیٹیبل نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ایک رائے ہے جو شیخ الہند کی رائے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جن لوگوں سے غزوہ احد میں غلطی ہوئی، جس میں بنو حارثہ اور بنو سلمہ ہیں، وہ چونکہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی کوئی ہمیں جب بہت زیادہ، بہت ایک آپ کہہ لیجیے کہ بہت بڑا دکھ دیتا ہے یا بہت بڑا نقصان پہنچاتا ہے، اور ہم بہرحال اپنی ہیلنگ کا کام کر کے اور ہم اس کو معاف تو کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کچھ پھر بھی ہمارے دل میں رہ جاتا ہے۔ تو شیخ الہند یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے شان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے دل میں کسی بھی انسان کے بارے میں، پھر جب ایک دفعہ عفو ہو گیا، ٹھیک ہے، استغفار بھی ہو گیا، اب اس کے بعد یہ نبی کے شان نشان نہیں ہے کہ نبی کے دل میں کوئی بھی پھر ان کے لیے میل رہ جائے، یا کوئی بھی ان کے لیے جو ہے وہ سخت جذبات رہ جائیں، ٹھیک ہے، یا وہ جسے کہتے ہیں ہارش فیلنگس، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی کے شایان شان بہرحال یہ نہیں ہے، تو یہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ شیخ الہند کی رائے ہے، جس میں یہ ہے کہ جو ہے وہ اس میں بیسیکلی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے دل کو بالکل صاف کر لیجئے ان کی طرف سے، اور آپ اپنے دل میں ان کی طرف سے کوئی میل نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بھی رائے ہے، ٹھیک، پھر جو ہے وہ ایک رائے، اس میں ایک اور رائے ہے، اس میں یہ کہ جن تیر اندازوں کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا نا کہ آپ نے اس درہ سے نہیں ہلنا، تو لیکن یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی اب لشکر جو ہے وہ تو مال غنیمت لوٹ رہا ہے، تو وہ ان کو یہ ہوا کہ کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں، تو وہ بھی وہاں سے بھاگے اور وہ بھی جا کر اس کام پر اس کام میں شریک ہو گئے، اور اسی وجہ سے جگہ چھوڑی۔ تو جنگ ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں بلایا اور ان سے یہ وجہ پوچھی کہ میرے اتنے سخت آرڈرز کے باوجود بھی تم لوگوں نے جو ہے وہ یہ نافرمانی کی، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے پھر کچھ ہیلے بہانے کیے، پھر وہی جو کہتے ہیں نا لیم ایکسکیوزز انہوں نے دینے کی کوشش کی، تو اس پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو کچھ بھی تم لیم ایکسکیوز دے رہے ہو اصل یہ وجہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ تمہیں ہم پر اطمینان ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تم نے یہ گمان کیا کہ ہم جو ہے وہ جو امانتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں ہم اس میں تمہارا حصہ نہیں رکھیں گے، اور بس یعنی جو بھی اب اس وقت ہے ہم ان کو سب کو بانٹ دیں گے اور تم لوگ محروم رہ جاؤ گے، یعنی بیسیکلی ان کے دل کے اندر جو خیال تھا وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اصل یہ بات تھی کہ تم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس امانت میں جو ہے وہ تمہارا حصہ، تم شاید اپنے حصے سے محروم نہ ہو جاؤ۔ تو کیا یہ کسی نبی کے لیے یہ اس کو یہ بات جچتی بھی ہے کہ وہ اس طرح کی خیانت کرے گا کہ کچھ لوگوں کو تو مال غنیمت دے دیا، کچھ کو محروم رکھ دیا، یا کچھ کو زیادہ دے دیا کچھ کو کم کر دیا، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہو کہ فلاں صحابی کو زیادہ دے دیں، یا فلاں کو نے بہت کوئی جرت دکھائی ہے، بہت اچھا آج پرفارم کیا، آپ انہیں ایسا انکریجمنٹ ایوارڈ جو ہے وہ ساتھ یہ بھی دے دیں، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا آرڈر آیا ہو، لیکن ادروائز تو ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ اور ویسے بھی یہ کہ تب تک جو ہے جب غزوہ احد ہوا ہے تو مال غنیمت کی تقسیم کی رولنگز آ چکی تھی غزوہ بدر پر، ٹھیک ہے، غزوہ بدر سے پہلے جب کبھی مسلمان تو نہیں، یعنی جب یہ قبائل آپس میں لڑا کرتے تھے نا، تو مال غنیمت کا کیا رول ہوتا تھا؟ جو بھی جو لوٹ لے وہ اس کا، ٹھیک ہے، ایک دفعہ ایک اگر وہ ایک گروہ، ایک جماعت، ایک قبیلہ جیت گیا ہے نا، پتہ چل گیا کہ جیت گئے، تو اس کے بعد ہر کوئی انڈیویجولی اپنی اپنی لوٹ مار کرتا تھا، ٹھیک ہے، وہ اپنا سامان، تو وہ جو سامان جو بھی لوٹنے میں کامیاب ہو جاتا تھا وہ اس کا ہو جاتا تھا۔ تو چونکہ غزوہ بدر تک ابھی مسلمانوں کو، مومنین کو اس بات کا کہ ایٹیکیٹس نہیں تھے، مینرز نہیں تھے نا، تو اس لیے ان کو پھر وہ مینرز سکھائے گئے، وہ سورہ انفال میں ہے وہ ساری آیات۔ تو اب جب یہ بات ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے مال غنیمت کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں بھی بات ہو گئی تھی، وہ بھی سکھا دی گئی تھی، تو پھر کیا بات ہے کہ تم لوگوں کے دل میں ایسی مال کی محبت آئی کہ تمہیں لگا کہ اللہ کے نبی نے تمہیں وہاں جو کھڑا کیا ہوا ہے، تو اگر تم وہیں کھڑے رہ جاؤ گے تو تم مال غنیمت سے محروم کر دیے جاؤ گے، کیا یہ تمہارا حصہ ہی نہیں رکھا جائے گا؟
تو یہ ہے کہ یہ اصل تمہارے دل میں یہ اندیشہ تھا، اسی لیے پھر یہ آیا کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خیانت جو ہے وہ کسی نبی سے سرزد ہو جائے۔ تو یہ دو تین آرا ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی اس میں یہ کہ خیانت جو ہے وہ کس کس طرح کی ہو سکتی ہے، چلیں آپ بھی تھوڑا سا کچھ بتائیں، چیٹ میں ٹائپ کریں، ٹھیک ہے۔ خیانت جو ہے وہ کیسی کیسی خیانت ہو سکتی ہے، چیٹ میں بھی بتا دیں، ویسے بتانا چاہیں ویسے بتا دیں۔ ہاں جی، جلدی جلدی تھوڑا جلدی سوچیں۔ کس کس طرح کی خیانت ہو سکتی ہے؟ شرمیلا کہہ رہی کہ کسی کی بات دوسروں کو بتانا، بالکل ٹھیک ہے، کہ کسی نے آپ کو ایک بات بتائی، اپنا ایک راز بتایا، ٹھیک ہے، بالکل مال کی خیانت ہو سکتی ہے، بالکل شرمیلا، جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے۔ تو ہر لیول پر، ٹھیک، مثال کے طور پہ نیت ہے، ہم کوئی کام کرنے لگے ہیں اور ہم اوپر سے تو کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اندر سے جو ہے وہ ہماری کوشش ہے کہ ہم نے انسانوں کو جو ہے وہ خوش کرنا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ یا یہ کہ ہمیں واہ واہ چاہیے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ مجھے کوئی سرٹن ٹائٹل چاہیے، یا یہ کہ مجھے شہرت چاہیے، تو اس میں یہ کہ آپ کی نیت جو ہے اس میں اللہ کے لیے اخلاص نہیں ہے، تو یہ جو ہے وہ ایک طرح کی خیانت، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے، وہ ذمہ داری پوری طرح سے ٹھیک نہیں، آپ اچھے طریقے سے پہنچا نہیں رہے، یا جو وقت ڈیڈیکیٹڈ ہے اس کے لیے وہ وقت نہیں آپ پورا لگا رہے، وقت کے اندر خیانت کر رہے ہیں، تو یہ ہر لیول پر ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اعمال، ہمارے اقوال، ہماری نیتیں، سب میں، ٹھیک ہے، ایکسکیوز می۔ جی، اچھا، یہ میرا خیال ہے کہ ایک منٹ ٹھہریے، او او وائٹ بورڈ ہی میرا، چلیے وائٹ بورڈ آپ لوگ ابھی نہیں دیکھ پا رہے نا؟ ٹھیک ہے، تو بات ہو رہی تھی خیانت کی، بعد اعوذ باللہ، کہ کسی بھی لیول پر جو خیانت ہے وہ اس میں آ جاتی ہے، اور نبی کے شان یہ ہے کہ وہ کسی بھی لیول کی خیانت نہیں کرتا، کسی لیول پر بھی خیانت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، چاہے وہ دوسروں کے بارے میں دل میں جذبات رکھنے ہیں، کوئی مال کی ڈسٹریبیوشن ہے، اللہ کا کوئی دین کا کوئی حکم پہنچانا ہے، وہ اس طرح کے، وہ یہ وعید ہے، یہ ان کی شان سے پرے کی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہیں اچھا میں یہ اس حکم کی وجہ سے مجھے فلاں مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ بھی کوئی بھی ڈر جو ہے وہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچانے سے نہیں روک سکتا، کسی بھی طرح کی خیانت جو ہے وہ اس سے، نبی جو ہے وہ ماورا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے انہیں ان کی فطرت میں جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو کمی کوتاہی، بہرحال انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، یہ ویسے بھی ہمارا جو ہے وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ خیانت پر ہمارے پاس کچھ حدیث ہے، اس کی جو آ رہا ہے نا کہ قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ حاضر ہوگا اپنی خیانت کے ساتھ، تو اس پر جو ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ کچھ حدیث میں شیئر کروں۔ مسند احمد میں امام احمد رحم اللہ علیہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی ہیں، ان سے بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی خیانت ایک ہاتھ زمین ہوگی۔ تم دیکھتے ہو کہ دو آدمی زمین یا گھر کے اعتبار سے پڑوسی ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے حصے میں سے ایک ہاتھ زمین قطع کر لیتا ہے، تو اس ایک ہاتھ زمین کے عوض اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق پہنائے گا، اعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہمارے کلچر میں، پاکستان کے کلچر میں یہ بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نا وہ جیسے، اچھا ہم اپنی جو ہے وہ باہر سے گھر کا فرنٹ تھوڑا ایلیویٹ کرتے، چلو تھوڑی سی سڑک کا حصہ بھی اس میں ڈال لیں، ٹھیک ہے، یا ہم اپنی وہ دیوار ہوتی ہے مشترکہ جو پڑوسی کے ساتھ، اچھا ہم یوں کرتے ہیں ان کی گلی کا حصہ تھوڑا سا ہم لے لیتے ہیں، اور ہم پتہ کہ ہماری طرف کا نا تھوڑا سا کھلا ہو جائے،
تو یہ کون سے ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں کہتے، بڑے اچھے ہمارے پڑوسی، ان کو کیا، ان کو کچھ پتا بھی نہیں چلے گا اتنا تو وہ، یعنی جو پتا نہیں چلے گا وہ کیوں ایک ہاتھ کیوں کہا گیا ہے؟ بڑی خیانت تو چلو پھر نوٹیشیبل ہوتی ہے نا، پتا چل جاتا ہے، کسی نے کسی کے پلاٹ پر ہی قبضہ کر لیا تو وہ تو چلو پتا چلے گا ہی نا، ایک ہاتھ زمین کا کیا پتا چلتا ہے؟ انسان یہ سوچتا ہے کیا پتا چلے گا، بس اتنی سی میں اپنے حصے میں کر لیتا ہوں، وہی جو ہے وہ سب سے بڑی خیانت کے طور پہ اس کے سر پہ ہوگی، اس کے گلے کا توق بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح ایک اور امام احمد سے حدیث ہے حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ عنہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان ازد کے ایک شخص کو زکوٰۃ کا عامل بنا کر بھیجا، یعنی آپ نے اس کو زکوٰۃ ایک جگہ بھیجا کہ وہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لانی ہے، تو جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا کہ یہ مال تو تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ تو وہ ہے جو میں نے زکوٰۃ میں سے جو زکوٰۃ ملی ہے، اور یہ جو باقی کا ہے نا یہ تو انہوں نے مجھے اس جگہ کے لوگوں نے مجھے ویسے گفٹ دیا کہ میں آپ کے سفیر کے طور پہ گیا تھا، یہ ایز اے گیسٹ تو انہوں نے مجھے نا گفٹ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے فرمایا اس عامل کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اسے بھیجتے ہیں اور جب وہ واپس آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے، وہ اپنے باپ اور ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ رہا، پھر دیکھتا کہ اسے ہدیہ ملتا ہے یا نہیں، یعنی یہ جس کو یہ ہدیہ کہہ رہا ہے اگر اس کے اتنے ہی پرسنل کانٹیکٹس تھے اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ تو پھر یہ نہ جاتا نا اس کام کے لیے، بیٹھا رہتا اپنے گھر میں، تو پھر ہم دیکھتے کہ اسے یہ ہدیے ملتے یا نہ، کہنے کی کیا بات ہے، اصل میں وہ اس کو ہدیے نہیں ملے ہوئے، وہ تو اس لیے کہ وہی وہ مال جو وہ اس کو اکٹھا کرنے بھیجا تھا، لیکن اس نے اس میں سے خیانت کے لیے جو ہے وہ یہ ایک ایکسکیوز گھڑ لیا۔ اس ذات اقدس کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، جو شخص بھی کسی چیز کی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس کی گردن پر ہوگی، اگر اونٹ ہوگا تو وہ بلبلا رہا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ ڈکرا رہی ہوگی، اور اگر بکری ہوگی تو وہ ممیا رہی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا حتیٰ کہ ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی کو دیکھا، اور 3 بار فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور یہ جو حدیث ہے یہ امام بخاری اور امام مسلم نے بھی تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ انہوں نے بھی مینشن فرمائی ہے۔ پھر جو ہے وہ امام ترمذی جو ہے وہ اپنی سنن میں یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا، اور جب میں روانہ ہو گیا تو آپ نے مجھے واپس بلایا، میں جب واپس آ گیا تو آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں واپس کیوں بلایا ہے؟ بات یہ ہے کہ میری اجازت کے بغیر کسی چیز کو اپنے پاس نہ رکھنا کیونکہ یہ خیانت ہے، تو اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز حاضر کرنی ہوگی، اور میں نے اسی لیے بلایا تھا بس اب تم اپنے کام پر روانہ ہو جاؤ، یعنی ان کو بھیجنے کے بعد آپ نے ان کو دوبارہ واپس بلا کر ایک تاکید یعنی اتنی تاکید کی اس بات پر، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کچھ تھوڑی سی بھی خیانت ہوگی تو وہ جو ہے وہ پھر قیامت والے دن یا تو وہ پوری کرنی پڑے گی انسان کو کہ وہ لائے اور اس کو کمپنسیٹ کرے، لیکن اس دن جو ہے وہ دنیا کی نقدی میں تو نہیں ہوگا حساب کتاب، تو یا وہ اعمال دینے پڑیں گے یا وہ خیانت اس کے سر پہ پھر پڑی رہے گی، ٹھیک ہے، تو سب کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے یہ چیز چوری چھپے اس نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ایک حسن غریب حدیث تھی۔ پھر اسی طرح امام احمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور آپ نے خیانت کا ذکر فرمایا اور اسے بہت بڑا گناہ قرار دیا، اور فرمایا میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر اونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو، اور وہ عرض کرے کہ اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیں، اور میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھ تک ساری بات پہنچا دی تھی۔ یعنی کیا بات ہے کہ جب میں نے اپنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے دیا، جب میں نے اللہ کا دین پورا کا پورا پہنچا دیا، اور خیانت اور امانت کے معاملات تو ایسے ہیں کہ اس کے اوپر تو ایمان اور نفاق کا فیصلہ ہو رہا ہے، اگر کوئی خیانت کرتا ہے، اگر کوئی امانت دار نہیں، یہی ہے نا منافق کی 4 نشانیوں میں سے کہ اسے امانت دار نہیں پایا جائے گا، جب بھی اسے کوئی امانت دی جائے گی تو وہ خیانت کرے گا۔ جب یہ سب تمہاری تعلیم کر دی تھی اس کے باوجود اگر تم نے اپنے نفس کا غلام بن کر اب اگر یہ تم گناہ لے کر آئے ہو اپنے سر پر، تو اب میں تو کسی چیز کا مالک نہیں، ٹھیک ہے، یعنی میں تو مالک تھا تم تک ہدایت کو پہنچا دینے کا، اب یہ نہیں ہے کہ یہ جو اب آخرت کے جو امور ہے یا یہ کہ میں کوئی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ زبردستی کوئی انٹرسیڈ کر کے اور تمہارے حق میں تمہاری اتنی بڑی اتنے نفاق اور گناہ کے اوپر بھی جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ سے انٹرسیڈ کروں، یہ بھی کیونکہ شفاعت کا اذن اللہ کے، شفاعت کا معاملہ اللہ کی اذن سے قائم ہوگا،
اللہ کے اذن کے بغیر تو آقا کریم بھی شفاعت نہیں کر سکیں گے نا. آپ بھی تو کتنی دیر جو ہے وہ مقام محمود پر سربسجود رہیں گے، اور پھر کہیں جا کر جو ہے وہ آپ کو یہ دیا جائے گا ایک یہ اذن کہ ہاں اب آپ مانگیے جو آپ مانگتے ہیں. تو یہ کہ اس وقت بہرحال پھر میں اس طرح کی شفاعت جو ہے وہ میری کسی کے کام نہیں آئے گی. اور یہ کہ یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے اس سے، اگر آپ دیکھیے کہ جیسے ہم بھی یہ کہتے ہیں نا کہ بس جو بھی کر لیں گے وہاں جا کر، بس ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے اور بس ہمارے لیے تو کوئی جادوئی دروازے کھل جائیں گے اور جادوئی طریقے سے ہمارے نامہ اعمال سے ساری غلطیاں مٹ جائیں گی، اور جو ہے وہ جہنم کے آگ ہم پہ حرام ہو جائے گی، اور ہم تو بس جنت میں، یعنی چارہ ہی نہیں رہے گا کہ ہم سوائے اس کے کہ ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے. تو ایسا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں ایگزسٹ کرتا. پھر آپ فرماتے ہیں میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر بکری ہو جو ممیا رہی ہو، اور وہ عرض کرے اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیں، اور میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھ تک ساری بات پہنچا دی تھی. میں تم میں سے کسی کو روز قیامت ایسے نہ پاؤں کہ وہ آئے اور اس کی گردن پر گھوڑا ہنہنا رہا ہو، اور وہ عرض کرے کہ اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیں، اور میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھ تک ساری بات پہنچا دی تھی. میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر مقتول چلا رہا ہو اور وہ کہے اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیں، تو میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھ تک ساری بات پہنچا دی تھی. اور میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر کپڑے حرکت کر رہے ہوں، یعنی اتنی چھوٹی سی چیز کی خیانت بھی، کچھ بھی نہیں چھپے گا، سب اس وقت جو ہے وہ گردن پہ سوار ہوگا اور سب کو نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے، کپڑے حرکت کر رہے ہیں اور وہ عرض کرے کہ اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، اور میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھ تک بات پہنچا دی تھی. اور میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر سونا چاندی ہو، اور وہ عرض کرے اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیں، اور میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھ تک ساری بات پہنچا دی تھی. اور یہ جو حدیث ہے یہ امام بخاری اور امام مسلم نے بھی اسے بیان کیا ہے. اسی طرح امام احمد سے اب حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خیبر کے دن کچھ صحابہ اکرام تشریف لائے اور انہوں نے کہا، جیسے آپس میں پھر بیٹھے نا جب خیبر فتح ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا فلاں بھی شہید ہوا، فلاں بھی شہید ہوا، اور بھئی یہ بھی شہید ہو گیا. ایک اور شخص کے پاس آئے اس کی لاش کے پاس، وہ کہنے لگے کہ یہ بھی شہید ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے اسے اس چادر یا عبا کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے جس کی اس نے خیانت کی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب جاؤ اور لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے. یعنی یہ کہ اگر کوئی خیانت کر گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان تو اس کا کویسچنیبل ہو گیا، تو ایمان نہیں رہا تو جنت میں بھی جو ہے وہ داخلہ اب ناممکن کے قریب ہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح پھر ہمارے پاس اور بھی بہت سی ہیں اس موضوع پر، لیکن یہ کہ چلیں اب تک کے لیے جو وہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور باقی پھر یہ کہ ہر شخص کو جو ہے وہ اس کے مال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، ہر نفس جو بھی وہ کما کر جائے گا جس کے لیے وہ کوشش کرے گا. ٹھیک ہے، افمن اتبع رضوان اللہ، اور کیا بھلا وہ شخص جو پیروی کرتا ہے اللہ کی رضا کی، یعنی جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلتا ہے، کمم باآ اس شخص کی طرح ہے جو آئے بساخاتم من اللہ، اللہ کے غصے کے ساتھ یا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، ومأواہم جہنم، اور اس کا ماوا جو ہے وہ جہنم ہے، یعنی ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو، بساخاتی وہ اس کی طرح تو نہیں ہے جو اللہ کا سخت کمائے سخت ہوتا ہے، غصہ. ٹھیک ہے، غصہ ناراضگی انٹینسٹی وائز اگر ہم بات کریں تو ایک غضب ہوتا ہے، غضب اللہ بھی ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو غضب جو ہے وہ زیادہ انٹینس ہے، سخطہ جو ہے یہ آپ کہہ لیجئے کہ اس کی انیشیل سٹیج ہے ناراضگی کی. تو جو اللہ تعالیٰ کی، یعنی انسان کی ایفرٹ، پیچھے آ رہا ہے نا ماں کا سبت، آپ کی ایکٹیو جو ایفرٹس ہیں وہ کس کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، ایفرٹس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے، جو فوکل پوائنٹ ہے اس نیت کا، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے یا اپنے نفس کی پیروی کرنی ہے. تو اللہ کی رضا، یعنی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اب کسی کے لیے بھی ہے، طاغوت کے لیے، شیطان کے لیے، اپنے نفس کے لیے ہے، کسی اور کی محبت کے لیے، مال کی محبت ہے، دنیا کی کسی اور شے کی چیز کی محبت ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بس اللہ کی ناراضگی ہے پھر اب.
تو یا تو ایفرٹس ہماری دو طرح کی ہے نا، اسی طرح ہی نا قرآن میں تو یہ بارہا یہ بات ہے، بہت دفعہ یہ بات ہے نا، دو ہی طرح کی ایفرٹ ہے، دو ہی طرح کی. یعنی یہ کہ اب اس جنگ کے نتیجے میں یہ جو دو گروہ ہیں ان کے جو رویے ہیں مومن اور منافقین وہ کھل کر آ گئے، سارٹ آؤٹ ہو گئے، سفٹنگ ہو گئی. تمہیز تمہیز آ رہا تھا نا پیچھے، میم ہا سوا، ٹھیک ہے. تو کیا تھا، سفٹنگ ہو گئی ہے بیسیکلی، اور پیچھے ہم نے ایک حکمت یہ پڑھی بھی ہے اس آزمائش کی، تاکہ سفٹنگ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ ان کی اب ڈفرینسیشن ہو گئی کہ وہ شخص جیسے اور بھی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا نا فنج المسلمین کالمجرمین، کیا ہم جو ہے وہ انا للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک متقین کے لیے اللہ کے ہاں جو ہے وہ نعمتوں والے باغات ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا ہم جو ہے وہ اس تسلیم کرنے والوں کو، سب مشن اختیار کرنے والوں کو، مسلمانوں کو جو ہے وہ مجرمین، جرم کرنے والوں کی طرح کر دیں گے؟ ٹھیک ہے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کو فری ول دی ہی اس لیے گئی ہے کہ وہ اپنے عمل کو چوز کر سکے، وہ اپنا ٹارگٹ خود چوز کر سکے. اور جب وہ اپنا ٹارگٹ خود، جب وہ خود اپنا ایک مقصد چوز کر لے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اب ایفرٹس کرے گا. ٹھیک، اور اللہ کے ہاں جو ویٹ ہوگا وہ سارا کا سارا ایفرٹس کا ہوگا. ٹھیک، نتائج کا نہیں ہوگا، ایفرٹس کا ویٹ ہوگا. تو اب اس ایفرٹ میں کس کی ایفرٹ میں خلوص تھا، اخلاص تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور پھر کس کے لیے جو ہے وہ مالک غنیمت کی امپورٹنس تھی، یا جو ہے وہ اپنے شان و شوکت کی یا اپنے رتبے کی امپورٹنس تھی. تو بہرحال چاہے کوئی منہ پر کتنا ہی کلمہ پڑھتا ہے اور کلیم کرتا ہے، چاہے کوئی نماز ہی کیوں نہیں پڑھتا، کیونکہ آپ یہاں پر دیکھیے کہ ورڈ جو ہے نا وہ یہاں پر یہ نہیں آ رہا کہ کوئی کافر ہی ہے تو وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے. تو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹنے والا ہر شخص جو ہے وہ مجرم کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور مجرم کی کیٹیگری والے جو لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے، وما اواہم جہنم، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. اعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے، سورہ مدثر میں آتا ہے نا کہ جو اصحاب الیمین ہے فی جنات، جنتوں میں ہوں گے، یتساءلون عن المجرمین، سوال کر رہے ہوں گے مجرموں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں نہیں کہا، مجرمین کے بارے میں. ما سالککم فی سقر، کس چیز نے جو ہے وہ تم لوگوں کو جو ہے وہ یہ سقر میں ڈالا، کیسے ارن کی تم لوگوں نے سقر کی یہ پوزیشن، سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کیسے ارن کیا تم لوگوں نے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے، لم نکو من المصلین، قالو، کہیں گے وہ سب، لم نکو من المصلین، نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے، نہیں تھے ہم صلات قائم کرنے والوں میں سے. یہ نہیں کہ اللہ کا شرک کر رہے تھے، نہیں، اس لیے نہیں کہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، جی نہیں. مجرمین کی کیٹیگری میں تو پھر اور بھی بہت آئیں گے، وہ جو یہاں پر ہمیں بہت نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں نا، مسلمانی کے دعوے بھی تو تسبیحات بھی اور 5 وقت کی نمازیں بھی، اگر دل کے اندر ایمان نہیں اور نفاق ہے یا کفر ہے کسی بھی کیٹیگری میں، تو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹے گا اللہ کی طرف وہ انسان، اور پھر یہ کہ وہ مجرمین کی کیٹیگری میں شامل ہو کر اور اسے جہنم کے آگ میں اس کو پھینک دیا جائے گا. اعوذ باللہ من ذالک، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. ہاں پھر یہ ہے کہ وہ آگے اللہ تعالیٰ کی ثواب، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کو کب تک رکھنا ہے، کس کو ہمیشہ کے لیے ڈالنا ہے، کس کو جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے سزا ملے گی اور پھر اس کو دوبارہ جنت میں بھیج دیا جائے گا. لیکن یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ تو صرف جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر یقین نہیں رکھتے وہی جائیں گے جہنم کی آگ میں، چونکہ ہم نے تو کہہ دیا اپنے منہ سے کہ ہم تو بھئی اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اب ہم تو جنت میں پہنچے ہی پہنچے. ٹھیک، تو ہم درجات عند اللہ، ان کے لیے درجات ہیں اللہ کے پاس، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بصیر ہے اس سب سے جو عمل تم کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس درجات ہیں، درجات ہیں جہنم کے بھی اور جنت کے بھی، اور یہ آپ لوگوں کے لیے الحمدللہ ایک ویل نون فیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ درجات ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہی ایک انصاف اور عدل کا تقاضا بھی ہے. کیوں، مجرمین میں سے بھی ہر کوئی ایک ہی لیول کا تو نہیں ہے، فاسقین میں، ظالمین میں، ٹھیک ہے، کوئی صرف ظالم میں تو کوئی فاسق کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. ٹھیک، پھر کوئی منافق ہے تو منافق کے لیے سب سے نچلا درجہ ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ تو البصیر ہیں، وہ تو سب کچھ ان دین آؤٹ ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں.
ہر چیز دیکھ رہے ہیں، اندر سے بھی باہر سے بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہ کس کو کس درجے پر ڈالنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کس درجے پر ٹھکانا ہوگا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جنت میں بھی، کیونکہ مومنین کے بھی درجات ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور مومن تھا، چلو وہ چلتا گیا زندگی میں اپنا جو بھی تھا ایمان، بہرحال وہ اس کو لے کر اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے۔ کوئی پھر ایسا تھا کہ اس نے کہا کہ بس اب جو مرضی ہو سو ہو، جو بھی چھنتا ہے چھینے، جو بھی جاتا ہے جائے، جو بھی قربان کرنا پڑتا ہے قربان کرنا پڑے، بس میں اور میرا رب، بس اس کے بعد بات ہی ختم۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کے لیے اللہ کے عرش کے پاس ہی ٹھکانا ہوگا نا۔ تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے عدل کا مظہر ہے کہ انسانوں کے اچھے اور برے دونوں اعمال میں بھی جو ہے وہ درجہ بندی کے حساب سے درجات ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ کسی نے جو ہے وہ میسز کی جینوسائیڈ کی ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں آج کل جو بھی ہے، اور پہلے بھی رہے، فرعون تو پہلے بھی تھا نا، جنہوں نے جینوسائیڈ کی ہے اس کو اس کے برابر کر دیا جائے جس نے چوری کی ایک دفعہ زندگی میں، یا جس نے جو ہے وہ 5-6 دفعہ چوری کی، ڈیفینیٹلی دونوں کے گناہ میں فرق ہے نا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے ہاں اچھا درجہ، سب سے اوپر کا جو درجہ ہے اس کو حاصل کرنے کی طرف غور کریں۔ تو یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلی آیت میں، لقد من اللہ علی المؤمنین، اور یقیناً، اور تو نہیں سوری، تحقیق یقیناً اللہ کا احسان ہے۔ مننا جو ہے وہ بہت بڑے احسان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت بڑے احسان عظیم کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، علی المؤمنین، مومنین پر اللہ کا یہ بہت بڑا، اللہ نے احسان کیا مومنین پر۔ کس طرح سے احسان کیا؟ اذ بعثا، جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان میں، ٹھیک ہے، فیہم، ان سب میں، رسولا من انفسہم، ایک رسول کو انہی میں سے، ٹھیک ہے؟ کیا ہوا پھر؟ انہوں نے کیا کیا؟ وہ جو رسول تھے، یتلو علیہم آیاتی ہی، تلاوت کی اس نے ان سب پر اس کی آیات کی، یعنی اللہ کی آیات کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھائی ان سب کو اس نے کتاب اور حکمت۔ اور اگر یہ سب نہیں ہوتا تو کیا تھا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، کہ اس سب سے قبل، لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم سب کھلی گمراہی میں تھے، دلال مبین میں تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے آپ کو کوئی سورہ بقرہ سے کچھ اس کی ریلیونس یاد آتی ہے کسی کو؟ ہم سورہ بقرہ سے جو ہے وہ ریلیونس کسی کو کوئی ریلیٹ کر سکتا ہے؟ یہ الفاظ کو جانے پہچانے لگتے ہیں؟ ہاں جی، یہی آئی تھنک ہیں اس میں بھی الفاظ نا۔ یہی الفاظ آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہو رابعہ آپ؟ جی 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 ہاں۔ آئے ہیں نا؟ چلیں الحمد للہ کہ آپ لوگوں کو یہ یاد ہے کہ اس طرح کے الفاظ ہم نے اس میں بھی دیکھے۔ اصل میں اس میں وہاں پر کیا ہو رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرما رہے تھے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ہے نا؟ جب ہم نے تحویل کعبہ، پھر تعمیر کعبہ کی بات ہو رہی تھی، تو جب آپ فرما رہے تھے، جب آپ فرما رہے ہیں، تو پھر ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرما رہے تھے، وہاں جو یہ دعا کر رہے تھے آپ ابھی، ٹھیک ہے؟ ابھی تو ہزاروں سال آ رہے تھے اور ابھی کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہے آگے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو ابھی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ یہاں پر انہی میں سے ایک رسول بھیجیے گا جو انہیں آپ کی آیات پڑھ کر سنائے اور ان کا تزکیہ کرے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہ یہ اس کا جو ہے مظہر، وہ اب آپ دیکھیے کہ سورہ آل عمران میں یہاں پر کیسے جو ہے وہ اس دعا کی قبولیت اور یہ اس کا مظہر، کہ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبولیت بخشی، اور واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جو ہے یہ سب سے بڑا احسان کیا کہ اب وہ انہی میں سے رسول بھیجا۔ اور یہی وجہ تھی، چونکہ یہاں پر عرب میں یہ کعبۃ اللہ تعمیر ہوا، لہٰذا بنی اسماعیل سے جو ہے وہ آخری نبی بھیجے گئے۔ اگر یہاں پر ہیبریو یا عبرانی، جو وہ آپ کہہ لیجئے لینیج جو بنی اسرائیل کا تھا، اگر وہاں سے آخری نبی ان میں مبعوث کیے جاتے تو پھر وہ مانوسیت نہ ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آ رہا ہے نا کہ من انفسہم، تم ہی میں سے، تو اس پر جو ہے وہ یعنی انہی کی جنس میں سے،
دیکھیے جیسے ہم بھی جو ہے وہ ہم اب جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے، ہم انگلش ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، ہم کمیونیکیٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں زیادہ کنوینئنٹ لگتا ہے، زیادہ اچھا لگتا ہے اگر ہم اردو میں جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، یا کوئی ہمیں اردو میں کوئی بات بتائے تو ہم زیادہ کنوینئنس فیل کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، ہم زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ بات ہوتی ہے کہ آپ کے علاقے کا ہونا، آپ کے کلچر کا ہونا، آپ کی زبان کا ہونا، اس طرح آپ ایک دوسرے انسان کے ساتھ جو ہے وہ فوراً کنیکٹ کر لیتے ہیں، تو انہی کی جنس میں سے ہیں تاکہ جو ہے وہ بوقت ضرورت سوال کر سکیں، آپ کی ہم نشینی اختیار کر سکیں، آپ ہی میں پلے بڑھے، آپ کا اسوہ بھی جو ہے وہ اس معاشرے میں نون تھا، ٹھیک ہے؟ اب پتا تھا کہ آپ جو ہے وہ کتنی دلجوئی کرنے والے ہیں، کتنے جو ہے وہ سخن انداز ہیں، آپ کی کیسے کیسے اعلیٰ اخلاق ہیں آپ کے، ٹھیک ہے؟ ایک کمفرٹ زون بھی ڈیولپ ہوا اصحاب کا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں ایجوکیٹ کرنا آسان ہوا، جیسے کہ ہمیں اس کے قرآن سے جو ہے وہ کچھ مقامات سے جو ہے وہ میں آپ کے لیے کراس ریفرنس کرتی ہوں، سورہ روم میں، کہ اسی کے نشانات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی، ٹھیک ہے؟ من انفسکم، تمہاری ہی اسپیشی سے، اس میں ایک جو انفسی مطلب یہ ہے تھا کہ آپ ہی کی اسپیشی سے، یعنی انسانوں میں رسول بھیجے ہیں انسانوں ہی کی اسپیشی سے، لیکن یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ چلے انسانوں میں تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے، ٹھیک ہے، کیا اس کے پیچھے جو ہے وہ حکمت آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ، حالانکہ کتنا وہ کہتے رہے کفار کہ بھئی کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتر آتا، کوئی فرشتہ اتر آتا تو کیا پتا وہ لوگ فرشتہ دیکھ کے بڑے مرعوب ہو جاتے ہیں نا، فٹافٹ ایمان لے آتے کھٹاکھٹ سارے کے سارے، تو کیوں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسول ہی جو ہے وہ جو ہے وہ انسانوں میں سے بشر ہی جو ہے ان کو رسول بنا کر بھیجا؟ ٹھیک ہے، چلے آپ سوچیں، میں تب تک آپ کو سورہ کہف کا بھی کراس ریفرنس دیتی ہوں جو آپ پڑھتے ہیں ہر جمعہ، اور یہ آپ کو آیت اب یاد بھی ہو گئی ہوگی، جو آخری آیت ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے بے شک میں تو ایک بشر ہوں تم سب کی طرح، یوہا الیہ انما الہکم الہ واحد، یوہا وہی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا جو الہ ہے وہ ایک واحد الہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں، اور بس میری طرف یہ کہ وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود جو ہے وہ ایک واحد معبود ہے، صحیح؟ اچھا، پھر جو ہے وہ سورہ فرقان میں، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، پھر سورہ یوسف سے، اور ہم نے آپ سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہاں مزید اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر دیا کہ آؤٹ آف دا ہیومن اسپیشی بھی جو ہے وہ میں نے مردوں کو نبوت کی ذمہ داری سونپی ہے، ٹھیک؟ پھر یہ کہ سورہ نام میں کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے؟ اب آپ مجھے بتائیے، کیوں انسانوں کو، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان میں سے ہی رسول یا نبی کیوں چنا ہے؟ نہیں بتاؤ۔ جی بالکل۔ ہاں جی، میری سمجھ یہ کہتی ہے، میں نے ابھی سوری جوائن کیا ہے تو مجھے پیچھے کا نہیں پتا، لیکن میری سمجھ یہی کہتی ہے کہ ورنہ انسان کی جیسے یہ شکوہ ہوگا کہ وہ تو ابھی بھی جیسے لوگ بات کرتے ہیں وہ تو سپیریئر تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عذر بنتا ہے انسانوں کا کہ ان کے پاس کوئی ہوں الگ سی طاقتیں تھیں، یا لیکن اللہ تعالیٰ ہوں نے یہ چیز ہم پر واضح کر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان سے پہلے آنے والے جتنے بھی انبیاء تھے وہ بالکل ہماری طرح کے انسان تھے، مطلب اعمال میں ہماری طرح کے نہیں تھے لیکن طاقتوں میں ہر طرح سے ہماری طرح تھے، سوائے اس کے جو ان پر جو وحی کی جاتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر خاص عنایت تھی، جسٹ فار دا کمیونیکیشن، ان کے پاس کوئی الگ سے طاقتیں نہیں تھیں، ان کو کوئی علم بھی نہیں تھا اپنے طور پر، غیب کا علم بھی یا ایسا کچھ نہیں تھا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خاص طور پہ وحی کیا جاتا تھا، مگر وہ احساسات جذبات رکھتے تھے، بھوک پیاس رکھتی تھی ان کو، نیند آتی تھی، سارا کچھ کرتے تھے وہ۔ بالکل، یعنی وہ سارے انسانی تقاضے، جزاک اللہ خیر افرا، بالکل ایسے، کیونکہ بشر کہا گیا ہے نا، تو بشر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اہیری اسکینڈ اینیمل، ٹھیک ہے؟ جو جن کے اوپر زیادہ ہوتے ہیں بال، جیسے کہ جانور ہیں، ان کی اسکن نہیں نظر آتی، وہ آ جاتے ہیں وحشی کی کیٹیگری میں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم انسانوں کا کیا ہے، ہماری اسکن، ہمارے بال تو ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک کنفائنڈ جگہ پر سر پہ ہے زیادہ، باقی جسم پر ہیں لیکن ہماری جلد چھپ نہیں جاتی، ہماری وحشی اپیرنس نہیں ہوتی، تو ایسی جلد کو، ایسی جلد دکھنے والے بینگ کو کہتے ہیں بشر، یعنی ہیونگ سیڈ دیٹ، مادی وجود کے سارے تقاضے تھے ان کے اندر، ورنہ وہی بات جیسے افرا کہہ رہی ہیں، یہ جو جہاد کرتے رہے، جو قتال میں، ابھی ہم غزوہ احد کی بات کر رہے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اگر انسان نہ ہوتے تو ان کے دانتوں کا ٹوٹنا، ان کا خون جاری ہونا، ان کا خون جاری ہونے سے اتنا خون جاری ہونا کہ بے ہوش ہو جانا، اس ساری تکلیف سے گزرنا، یہ سب تو نہ ہوتا اگر ان کی جگہ کوئی فرشتہ ہوتا مثال کے طور پہ۔ اب جو اصحاب لڑ رہے ہیں وہ تو جانیں دے رہے ہیں، وہ تو خود شہید ہو رہے ہیں، انہیں زخم بھی لگ رہے ہیں، انہیں تکلیف بھی ہو رہی ہے، رسول صاحب جو ہیں وہ تو فرشتہ ہیں، ان کو تو کچھ اثر ہی نہیں ہے۔ تو وہ کیا کہتے پھر کہ ہم ہی رہ گئے اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے؟ تو یہ تو بالکل ایک آپ کہیے کہ ایسی بات ہو جاتی جو الٹا بگاڑ کا باعث بنتی۔ ایک انسان جو وہی مادی جسم رکھتے ہوئے جو اللہ نے تمام انسانوں کو دیا ہے، وہی تقاضے ہیں، انہیں بھی بھوک لگ رہی ہے، سب کچھ ہے، تکلیف ہوتی ہے، ان کا کوئی پیارا فوت ہوتا ہے ان کو بھی، ان کے دل کو بھی اسی طرح تکلیف ہے، انہیں جب کوئی ٹونٹ کرتا ہے، جب وہ اللہ کے کاز کے لیے کام کرتے ہیں تو انہیں بھی اسی طرح تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ سب کے باوجود اگر وہ عبودیت کا ایک ایسا مقام اچیو کر سکتے ہیں، کس لیے، کس طرح کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو، اپنی اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں 100%، اور پھر اس راستے میں جتنی بھی کوشش ان کے بس میں ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی پیروی میں کچھ تو پرفارم کر سکتے ہیں نا۔ تو اسی لیے جو ہے وہ بشر جو ہے وہ بھیجے گئے۔ لیکن اب یہاں پر ایک سوال اور آتا ہے، انسانوں میں سے تو بھیجتے ہیں انسانوں کے لیے، اب جنات جو ہیں پھر وہ تو اللہ کے ہاں شفا کر سکتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہم میں تو نبی نہیں بھیجے، تو اب ہم جو ہے وہ، ہم کیوں جو ہے وہ پھر ہمارے لیے تو حساب کتاب پھر نہیں ہونا چاہیے نا۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا سوال ہے نا۔ ان کے اندر نبی نہیں آئے، پیغمبر تھے۔ میں نے آپ کو، اگر آپ لوگوں نے غور سے سنا ہو، میں نے آپ کو سورہ نام کی جو آخری آیت بتائی ہے نا، کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، یا معشر الجن والانسی الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے؟ میسنجرز تو آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے جنات میں بھی کچھ جنات کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ فریضہ دیا ہے کہ جو بھی اللہ کی تعلیمات پہنچی ہوئی ہیں اس وقت کی، وہ پہنچائیں آگے، کیونکہ دیکھیں سمپلی میسنجر کا کیا مطلب ہے؟ جو تعلیمات ہے اسے آگے پہنچا دیں، ٹھیک ہے، پیغام رسا ہوتا ہے نا پیغمبر۔ پھر کچھ پیغمبر ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ چن کر پیغمبر بھیجتے ہیں، باقی یہ کہ میں اور آپ بھی پیغمبری کا کام کر سکتے ہیں، جو اگر ہم بھی پھیلائیں گے بات کو تو ہم بھی میسنجرز ہو گے، اس ناٹ ان دیٹ سینس جو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں، لیکن خالی پھیلانے کی سینس میں۔ تاہم نبی ان میں سے نہیں بھیجے گئے، شریعت ان پر نہیں اتاری گئی، تو اب جنات کا کہیں گے پھر؟ تو نہیں کہیں گے کیا وہ کہ اب ہم پر تو، ہم میں نبی نہیں آیا تو اب ہم سے کس بات کا حساب کتاب ہے شریعت کا؟ ٹھیک، اب آپ لوگ تھوڑا سوچیں سوال کے اوپر، تو میں آگے چلتی ہوں۔ تو اس میں جو ہے وہ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اسپیشی کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے، اس کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہی میں سے رسول بھیجے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اور اگر اب ہم ان کو آگے یہ جو 2-3 پوائنٹ دیکھیں گے تو یہ بیسیکلی منہج انقلاب نبوی ہے۔ کیسے انہوں نے یہ انقلاب برپا کیا، کیسے وہ معاشرہ جہاں پر وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور بت ہی ان کے لیے خدا تھے اور سب کچھ تھے، کیسے وہاں پر وہ مومنین آئے کہ پھر جن کے ایمان جو ہے وہ پہاڑ کی مانند، وہ پہاڑ کی طرح ان کے ایمان تھے، پھر وہ نہیں ہلے، وہ کٹ گئے، وہ انہوں نے جانیں دے دی لیکن پھر وہ ہلے نہیں توحید سے۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ یتلو علیہم آیاتی ہی، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ تلاوت کی ان سب پر اللہ کی آیات کی، ٹھیک ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ آپ کے کہیے کہ یہ ایک ایسا میگنٹ ہے، یا قرآن ایک ایسی کسوٹی ہے جو وہ دل جن کے اندر نور کسی بھی حیثیت میں تھوڑا سا بھی اگر باقی ہے نا تو ان دلوں کو کھینچ لیتا ہے، اور وہ دل جن کے اندر پھر سیاہی ہے، کفر اور نفاق ہے، وہ پھر دل سے وہ اور دور ہو جاتے ہیں اللہ سے۔ تو سب سے پہلی کیا بات ہوگی؟ اور یہی ہے وہ انقلاب کا طریقہ جو اگر ہم اپنی زندگیوں میں بھی انقلاب لانا چاہیں تو یہی کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے کنیکشن ود قرآن، اور یتلو، تلاوا، تالام واؤ، تلاوت کرنا۔ تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ چیٹ میں ٹائپ کریں جلدی جلدی، ٹھیک ہے۔ اچھا، غزالہ کہہ رہی ہیں سوال، کیونکہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے، کیونکہ یہ ہم سے ڈیفرنٹ ہیں۔ تو ہم سے ڈیفرنٹ تو ہیں جنات، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے اندر نبی نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ اب نبی تو نہیں آئے ان کے اندر، پیغمبر ہیں، سورہ نام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، پیغام پہنچ رہا ہے، یعنی نبی اللہ کے آئے ہیں انسانوں میں، اور جو بھی شریعت لائے ہیں اس کا پیغام ان میں سے جنات نے جنات تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن اب یہ بات ہے کہ پھر ان سے جو ہے وہ
کیوں جو ہے وہ اس طرح کا حساب کتاب، یا وہ کون سا حساب کتاب ہے جو ان سے پھر نہیں ہوگا، جس حساب کتاب سے وہ ایگزیمٹ ہوں گے، یہ کہہ لیجئے جنات. شریعت میں جو ڈفرینس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے کا ان سے ہوگا یا شرک، یا جو بیسک جو عقائد کا معاملہ ہوتا ہے، مجھے پھر یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میری عقل سے کہ جو ہے ان سے صرف وہ عقائد پر ہوگا، اور جو جو نبی شریعت لے کر آتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ چیز سے وہ لوگ ایگزامٹ ہو جائیں گے، کیونکہ جتنا علم دیتے اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے حساب کتاب کریں گے۔ اصل میں اس کو تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں ریفائن کہ بیسیکلی وہ شریعت تو وہ بھی جو اس وقت جنات بھی مسلمان ہے نا، شریعت تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان تک پیغام پہنچ گئے ہیں، پیغمبر ان کے اپنے اندر بھی ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ جو زمین پر اللہ کا دین قائم کرنا ہے، اس ضمن میں ان کی ذمہ داری ایگزیمپٹیڈ ہے، کیونکہ ان کو خلیفہ نہیں بنا کر بھیجا گیا، خلیفہ حضرت انسان کو بنا کر بھیجا گیا ہے، اسی لیے جو ہے وہ زمین کے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے یہاں پر اللہ کے دین کو نافذ کرنا، یہ ذمہ داری وہ ہے جس پر ان سے سوال کیا جائے، جس پر وہ ایگزیمپٹڈ اور ہم جو ہے وہ جواب دہ ہیں. میں اور آپ اپنی انفرادی کیپیسٹی میں نمازیں پڑھ کر چلے بھی گئے یہاں سے، تو بھی یہ سوال کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے، تم نے خود تو پڑھ لی تھی نماز، لیکن تم نے اس دین کے قیام میں کیا رول پلے کیا تھا، تمہیں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے. ان کنٹریری جن جو ہے اس کو یہ ذمہ داری نہیں سونپی گئی کہ وہ جائے اور وہ یوں تبلیغ کرے، ہاں اپنے جنات میں کرے، لیکن زمین کا نظام جو ہے، فلاں ملک جو ہے وہ دہریت پہ ہے، فلاں ملک میں ڈپلومیسی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سارے مسائل یہ انہوں نے نہیں حل کرنے، یہ انسان نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے وہ ہم سب کی جو ہے یہ کلیکٹیو آپ کہیے ذمہ داری ہے، ہم میں سے جو بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا دین اس وقت دنیا میں کہیں بھی نافذ نہیں ہے. اس وقت روئے زمین پہ طاغوت کا نظام قائم ہے. طاغوت کے نظام کو ہٹانے اور یا اس سے لڑنے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جو ایفرٹ ہے، اس کا سوال انسان سے ہوگا، وہ یہ جنات اسے ایگزیمپٹڈ ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی پھر کیا بات آ گئی کہ کیا کیا آپ نے، وہی کچھ جو کہ ویژن تھا ہمارے باپ کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ یہ ان پر تیری آیات تلاوت کرے، یعنی آیات تلاوت تبھی کی جا سکتی ہیں جب کوئی آیات اتریں گی اللہ کی طرف سے. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ ان پر اپنی کتاب نازل کیجیے گا اس نبی پر، جو کہ اللہ نے یہاں پر بتا دیا ہے، اعلان ہو گیا ہے کہ یہ اب ہو چکا ہے، یہ احسان عظیم اللہ کا یہ وقوع پذیر ہو چکا ہے کہ اب یہ کتاب اتر رہی ہے، اور اب ہمارے لیے تو خیر اتر چکی ہے، اور یہ کہ وہ انہی میں سے جو ہے وہ آیات تلاوت کرتے ہیں. اور جب وہ آیات تلاوت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ یزکیہم، اسی سے ہی تزکیہ نفس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن جو ہے وہ صرف ثواب کے لیے ہے، اس کو ہم پڑھیں گے ثواب کے لیے، یا اگر کوئی کسی سورت کی ہمیں کوئی افادیت بتا دی گئی ہے تو چلو ٹھیک ہے، ہم سورہ ملک پڑھ لیں گے، سورہ کہف پڑھ لیں گے، یا کوئی ضعیف حدیث سے اور بھی کوئی افادیتیں ہیں تو ہم فلاں سورت بھی پڑھ لیں گے. لیکن یہ کہ تزکیہ نفس کے لیے پرابیبلی مجھے جا کر کسی کی بیعت کرنی پڑے گی، اور پھر مجھے وہ جو حضرت میں نے جن کی بیعت کی ہے وہ مجھے کچھ خاص تسبیحات بتائیں گے، اور میں وہ تسبیحات جب تک اپنے کسی خاص گھر میں ایک مقام کو خاص کر کے ایک خاص وقت پر نہیں پڑھوں گی، تو یہ کہ وہ ایک خاص تعداد میں، تو اس سے جو ہے وہ میری پیوریفیکیشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، چونکہ ہمارا برے صغیر کی وجہ سے ہم نے صوفیزم کو اور دین اسلام کو اور ہندوازم کو، تینوں کو آپس میں ملا کر ایک مرغوبہ بنا دیا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم وہ ملغوبہ بنا دیے، وہ ملغوبہ دین ہم پریکٹس کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیر از ون اسٹاپ شاپ، اونلی قرآن، اسی کی جب آپ تلاوت کریں گے. تلاوت کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ چیٹ میں ٹائپ کریں، جن لوگوں نے پہلے جو سیکھ چکے ہیں انہیں اس کا مطلب پتہ ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ تلاوت تو میں اور آپ بھی کر رہے ہیں قرآن کی، ٹھیک ہے. کیسے تزکیہ ہو رہا ہے کیا کوئی فرق پڑ رہا ہے میرے اور آپ کے دل پہ؟ ٹھیک ہے، پورا پورا قرآن تلاوت کیا. ابھی تو رمضان ہے، تو ہم میں سے پتہ نہیں کتنوں نے تو ایک سے بہت زیادہ دفعہ بھی شاید ختم کیا ہوگا قرآن، ایسے ہی ہے. تو کیا ہوا تزکیہ، کیا بنا ہمارا؟ بلکہ ہم تو وہ بالکل نکل کے رمضان سے تو ہم بالکل ہی ہماری ساری پھونک نکل جاتی ہے، اور وہ تھوڑا بہت جو ایمان ہوتا ہے وہ اس سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو پھر کیا حالانکہ تلاوت ہی کر رہے ہیں نا میں اور آپ بھی، تو کیوں نہیں ہو رہا تزکیہ؟ جلدی سے چیٹ میں ٹائپ کریں، یا ویسے بتا دیں جو بھی ذہن میں آیا آپ کے ریزن. تو تلاوت کا اس سے کیا لنک ہے پھر سمجھ کے پڑھنے سے؟ تلاوت صرف پڑھنے کو نہیں کہتے، میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا اس روٹ ورڈ کا تا لام واؤ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا،
ٹھیک ہے، تو پیچھے کیسے چلیں گے کسی چیز کے؟ جب اس کی سمجھ آئے گی تو پیچھے چلیں گے نا. تو جب تک اس کی سمجھ ہی نہیں آئے گی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تلاوت ہوئی نہیں. ٹھیک ہے، صرف ریڈنگ ہوئی ہے، قرت ہوئی ہے، قرت کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، قرت ہوئی ہے، تلاوت نہیں ہوئی. جی وہ تو شنیلا پھر تلاوت کے بعد اس کا اگلا سٹیپ ہوگا نا غور و فکر کرنا. ٹھیک ہے، تلاوت مطلب کہ اس کو ایسے پڑھنا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں اس کا بیسک مطلب تو سمجھ آئے پہلے. جب بیسک مطلب سمجھ آئے گا تو پھر ہم اس کی گہرائی میں اتر کے کنٹمپلیٹ بھی کریں گے. کنٹمپلیٹ کریں گے تو پھر جو ہے وہ ہم اس کو فالو کریں گے. یہ بیسیکلی تلاوت کا پورا عمل اس سے مکمل ہوتا ہے. تو یتلو علیہم آیاتی ہی، اور وہ یہ کہ ان پر تلاوت کرے تیری آیات، اس کی آیات یعنی اللہ کی آیات. اور ان آیات کی تلاوت سے ہی تو دل بدلے تھے. آپ نے حضرت عمر کا جو ہم نے مشہور زمانہ جو ہم ان کا یہ جو ریورژن کا واقعہ ان کا ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے جو سنتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں، یہی نا کہ جب فائنلی انہوں نے کہا کہ مجھے سناؤ تو صحیح پھر تم لوگ کیا جو تم پڑھ رہے تھے. اور جب وہ ان کو تلاوت کر کے سنائے جو آپ کے بہنوئی تھے انہوں نے، تو وہ کیا کہا، آپ نے کیا فرمایا کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ تو واقعی یہ کسی انسان کے نہیں ہو سکتے. بالکل رابعہ، فوکس انڈرسٹینڈنگ سب کچھ جو ہے وہ اسی سے ہی آئے گا نا کہ اگر ہم واقعی تلاوت کریں. ہم تلاوت کو سمجھتے ہیں کہ صرف تجوید کے ساتھ پڑھ لینا. تلاوت کو مطلب یہ کہ سارے کمپوننٹ کے ساتھ پڑھنا. قرآن کو ہم تلاوت کہیں گے، تجوید بھی آئے گی اس کے اندر بیسک انڈرسٹینڈنگ بھی آئے گی، اس کے اندر پھر اس کی ڈیپتھ میں اترنا، تفسیر، تدبر، وہ سب آ جائے گا. ٹھیک ہے، جب یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ تزکیہ ہو جائے گا، پھر پیوریفیکیشن ہونی شروع ہوگی. ٹھیک، جیسے کہ پانی جو ہے وہ جب اوپر زمین کے کھڑا رہتا ہے تو وہ متعفن ہو جاتا ہے، لیکن اگر کچی مٹی ہے، کچی زمین ہے، تو پانی کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر جذب ہوتا ہے. جذب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی مختلف لیئرز سے گزرتا 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 وہ کیا ہوتا ہے؟ صاف ہوتا جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہے جب یہ ہماری خالی اوپر اوپر سے گزرے گی یہ چیزیں تو کچھ فرق نہیں ہوگا، کچھ فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ یہ نور، یہ روشنی، یہ پانی جو ہے وہ ہماری اس کھال سے گزر کے ہمارے اس سے اندر جذب ہو کے ہمارے دل تک نہیں پہنچے گا. تو تزکیہ ہوگا جب یہ دل پر نازل ہوگا. قرآن دل پر نازل ہوا تھا، اور اب بھی جب تک یہ دل پر نازل نہیں ہوگا کسی کے تو پھر تزکیہ نہیں ہو سکتا. پھر یہ کہ صرف یہی نہیں رک جانا، تیسرا یہ ہے فارمل ایجوکیشن بھی سٹارٹ ہوگی. وَيُعَلِّمُ، جو علم اب فارملی بھی سکھایا ہے، صرف یہ نہیں کہ آواز ہی دیتے رہے. پہلے دو سٹیپ کیا ہیں؟ دل کی مٹی نرم ہو رہی ہے. ٹھیک، آپ تیار کر رہے ہیں افراد کو. ٹھیک ہے، آپ ایک اپنی فورس تیار کر رہے ہیں. تو پہلے دو جو چیزیں، آواز، سمجھ آیا، جیسے کچھ بھی کوئی بھی آیت ہے اس کا ظاہری میننگ، وہ تفسیر نہیں سیکھتے تھے پہلے، وہ سنتے ہی تھے اہل عرب، تو ان کے دل جو ہے وہ ایک دم پگھل جاتے تھے. تو کیا ہو رہا ہے کہ اس سے پھر تزکیہ نفس، جیسے جیسے وہ نور اندر پینیٹریٹ کرتا ہے ویسے ویسے اندر سے غلاظت اور کثافت اور دل کی سیاہی اور روح کی غلاظت سب جو ہے وہ نکلتی جاتی ہے، پیوریفیکیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا آ جائے گا ہمارے پاس کہ پہلے جو دو سٹیپس ہیں یہ واز کے ہیں، نصیحت کے ہیں، دل کی نرمی ہوئی. اب ایک فرد جو ہے وہ تیار ہے اب فارملی سیکھنے کے لیے. تو اب اس کو جو ہے وہ ان سب کو پھر کیا سکھائی؟ کتاب اور حکمت. اور الکتاب جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو شرعی احکامات ہیں، جو فقہ کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، حلال اور حرام ہیں، اوامر و نواہی ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے اب ان کی بھی سیکھ ہو رہی ہے. یعنی قرآن کا ایک حصہ تو ہے کہ واز ہے، پھر کچھ حصہ ہے جو آخرت کے بارے میں بات کر رہا ہے، پھر کچھ حصہ ہے جو احکامات کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو وہ ان احکامات کو بھی سیکھنا لازمی ہے. والحکمہ، اور وزڈم جو ان سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، میں نے صلاۃ قائم کرنی ہے تو کیوں؟ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے اقیم الصلاۃ للذکری، تم صلاۃ قائم کرو میری یاد کے لیے. اب مجھے اس کی حکمت پتہ چل گئی، ظاہر سی بات ہے اب جب مجھے اس کا وزڈم پتہ چل گیا تو اب میرا شوق ایک الگ لیول پہ ہوگا، ایک خشوع و خضوع. اب مجھے پتہ ہے میں نے اللہ کی یاد قائم کرنی ہے اس نماز سے، نہ کہ یہ کہ میں نے ٹک لگانی ہے کہ میں نے 1 2 3 4 5 میری ہو گئی، چلو بھائی شکر ہے جان چھوٹی آج کے دن کی، اب اگلا دن شروع ہوگا پھر میں ٹک لگاؤں گی، اور اسی طرح سارے دن گزرتے جاتے ہیں. جب مجھے یہ حکمت ذہن میں رہے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یا پھر میں اور جگہوں پہ اور کیا پڑھوں گی کہ جب کہا گیا کہ صبر اور نماز سے کام لو جب بھی تمہیں کوئی کلیمٹی اسٹرائک کرے، تو اب مجھے پتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنی اصلاحات کے بارے میں کیوں مائنڈفل ہونا ہے، کیونکہ یہ مجھے اینکر دے گی.
اگر میں نے اپنے آپ کو اس کے تھرو بلڈ کیا ہوگا تو یہ مجھے اینکر دے گی جب بھی مجھ پر کوئی سختی کی آزمائش آئے گی. تو جیسے جیسے مجھے حکمت پتہ چلتی جائے گی ویسے ویسے مجھے الکتاب یعنی وہ جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو شریعت سے ریلیٹڈ ہیں، جو میری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی لیول پر جیسے جیسے مجھے اب حکمت بھی سمجھ آتی جائے گی ویسے ویسے میں ان کو پرفارم کرنے میں ایکسیلنس اختیار کرنے کے قابل ہو سکوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پروسیس، بہرحال ہم بات بہت لمبی بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بات یہی کہ قرآن ہی وہ میگنیٹ ہے جو اٹریکٹ کرے گا اس دل کو جس کے اندر ایمان کا نور کسی بھی کیپیسٹی میں بھی سلامت ہے. ٹھیک ہے، وہ ایمان اور نفاق کو الگ الگ کر دے گا، اور پھر اس کے ساتھ جڑے رہنے سے، اس کی تلاوت کے عمل پر قائم رہنے سے تزکیہ نفس بھی اسی سے ہوگا، اور اسی سے پھر آگے جب انسان اس کو فارملی سیکھنا شروع کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ احکامات کی جو وزڈم ہے وہ کھلتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، علماء جو ہوتے ہیں نا ہمارے، ہم کہتے ہیں کہ اچھا وہ تو محدثین یا فقہا، وہ صرف اور صرف کتاب کو پڑھنے سے وہ نہیں بن جاتے جو وہ بنتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ، ایک تو ہوتا ہے نا کتاب کا علم، وہ تو سب کے لیے لکھا ہوا ہے، میں اور آپ بھی پڑھ لیں. پھر ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فراست بڑھا دیتا ہے. اب جس طرح وہ اس علم کی گہرائی میں اتر کے دیکھ سکتے ہیں نا احکامات کو، اس طرح پھر وہ اللہ بہت کم لوگوں کو یہ چیز دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پھر جو ہے وہ ایک اسپیشلائز پارٹ آ جاتا ہے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ. لیکن ایک عام مسلمان پر بہرحال وہ علم، کتاب اور حکمت کا جس سے اس کی آخرت میں نجات ہو سکے وہ فرض ہے سیکھنا. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا چونکہ فقہ جو ہے وہ سارا صرف اللہ تعالیٰ فقہا کے لیے تھا اس لیے میں نے نماز کا فقہ نہیں سیکھا، بس مجھے جو پتا تھا بیسک بیسک میں پڑھتی رہی، اور باقی جو بھی غلط سلط تھا وہ میں نے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ بھئی وہ تو جو ہے وہ فقہ جو ہے وہ اسپیشلائز لوگوں کے لیے، وہ ان کے لیے تھا جو اسپیشلائز کریں گے اس نالج میں. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے. جبکہ اس سے پہلے کیا تھا، وَإِن كَانُوا، اور تھے تم سب من قبل، اس سے پہلے لفی ضلال مبین، کھلی کھلی گمراہی کے اندر. یعنی یہ کہ اگر ہم نے کتاب اور حکمت کو سیکھے بغیر اندھا دھند ایک زندگی اگر ہم گزار رہے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح وہ لوگ گمراہی میں تھے، ہم بھی اسی طرح گمراہی میں ہیں. اگر میرا اور آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں، اگر ہمیں اس کی تلاوت کی پرواہ نہیں، اور اگر ہمیں اس کے ذریعے اپنی پیوریفیکیشن کی پرواہ نہیں، اگر ہمیں اس کتاب اور اس سے ریلیٹڈ وزڈم کے سیکھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور یٹ ہم یہ کہتے ہیں، ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو بہت مومن ہیں اور ہم تو بہت نیک ہیں اللہ کے، تو اس میں ایک بہت بڑا ہمارے لیے آپ کہہ لیجیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک وعید ہے کہ ایسی زندگی گزارنے والا جو ہے وہ کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. اب باقی یہ کہ وہ جیسے مرضی نیک مال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں، جو اس نے ہم پر یہ احسان عظیم کیا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اس نے کتاب اتاری بلکہ وہ کتاب اس کو کیسے جینا ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں ایک ایسے رول ماڈل عطا فرمائے جو جنہوں نے ہمیں اس کو جی کر دکھایا، اور کیسے اس کو اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ سب آپ کے اسوا سے جو ہے وہ. اور پھر یہ کہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سارے علم کی ہمارے لیے حفاظت فرمائی. تو آپ دیکھیے کہ 1400 سال کے بعد بھی ہمیں اپنے نبی کا اسوا، ان کے زندگی کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کر بڑی سے بڑی بات تک بھی، کہ کیسے جو ہے وہ مینج کیا جائے گا لشکروں کو، وہاں سے لے کر تو خان کی زندگی میں کیسے بیہیو کرنا ہے، یہ سارے کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ہم تک نہیں پہنچا. لیکن اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں اور ہم اس کو سیکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کو لینے والا بنائے اور اس کے اوپر اور اس کا صحیح معنوں میں جو ہے وہ شکر گزار بننے والا اس کے لیے فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا.